अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब मैं प्रोग्राम को शुरू करती हूँ और तारिक साहब को दावत देती हूँ कि वो ग्रुप में तशरीफ़ ले आएँ। मैं ग्रुप के सभी साथियों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करती हूँ और आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। एक्चुअली हमारे प्रोग्राम्स जो होते हैं ज़ौक़ आगही में, उनकी कई किस्में होती हैं। बाज़ इल्मी और फ़िक्री नोयत के होते हैं, बाज़ किसी किताब के बारे में तहकीकाती होते हैं, बाज़ ताज़ा तरीन सूरत हाल का तज्ज़िया होते हैं, बाज़ किसी मेंबर की आप बीती यानी हालात ज़िंदगी पर मुश्तमिल होते हैं और बाज़ तारुफ़ी होते हैं। आज का प्रोग्राम जो हमारे एक मोहतरम मेंबर मोहम्मद तारिक साहब के साथ है, वो भी कुछ तारुफ़ी किस्म का प्रोग्राम है जिसमें वो अहमदियत के हवाले से अपनी ज़िंदगी के कुछ हालात व वाक़यात भी बयान करेंगे। जहाँ जहाँ किसी वजाहत की ज़रूरत होगी तो मैं सवाल कर लूँगी, क्योंकि जो इस किस्म के प्रोग्राम्स होते हैं उनको तवज्जो से इंसान ख़ुद भी सुनना चाहता है और हाज़रीन को भी सुनने का मौका फ़राहम करना चाहता है, क्योंकि जब एक बंदा अपने हालात बयान कर रहा होता है तो उसमें बार बार सवाल करके अननेसेसरी इंटरप्शन की ज़रूरत नहीं होती। जहाँ कहीं ज़रूरत हो, जब वो अपने हालात तकरीबन बयान कर चुके तो फिर जहाँ ज़रूरत हो तो वहाँ सवाल किया जा सकता है। तो मैं दरख्वास्त करूँगी कि जनाब मोहम्मद तारिक साहब तशरीफ़ लाएँ ग्रुप में। जी तारिक साहब, हमारी दरख्वास्त है कि आप अपना तारुफ़ करवाएं। जो कुछ आप अपने बारे में बताना चाहते हैं, जितना बताना चाहते हैं, आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि आप ये भी बताएं वो भी बताएं। हम किसी की ज़ातियात में, ज़ाती ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी नहीं करते। जो बताने में आपको सहूलत हो वो आप बता सकते हैं। जहाँ से चाहें आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो प्लीज़ तशरीफ़ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी, अर्शी मलिक साहिबा, मैं हाज़िर हूँ। तो बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम रखा। और मैं यही बस कहना चाहता हूँ कि मैं मतलब यानी कि जमात अहमदिया में तकरीबन 17-18 सालों से मुकीम हूँ यहाँ पे। तो अहमदी हुआ, पहले गैर अहमदी था। तो उसके बाद ये है कि कुछ ऐसे मसाइल थे जिनको मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ। बात ये है कि पहले मेरे जितना भी मतलब यानी कि ख़ानदान है सारा अहमदी है। और सन 74 में वो जो ज़िया के दौर में या भुट्टो के दौर में मतलब यानी कि वो जो मसले बने थे, उसकी वजह से बहावलपुर में मेरे घर वाले यहाँ से शिफ्ट हो गए थे। मेरे वालिद और मेरी वालदा बेसिकली गोजरा के हैं। तो वहाँ से वो बहावलपुर शिफ्ट हो गए। वहाँ से शिफ्ट होने के बाद फिर वो सऊदीया चले गए। हमारा किसी भी रिश्तेदार से कोई राब्ता नहीं था। उन्होंने सबसे बाइकाट कर दिया, अपनी बहनों से, अपने रिश्तेदारों से, सब से। तो उसके बाद मतलब यानी कि हमारी तो पैदाइश मेरी 1984 की पैदाइश है। उसके बाद मतलब यानी कि जैसे हम वहाँ पे थोड़े से जवान हुए, सब कुछ हुआ, रिश्तेदारों का तो कोई पता नहीं था क्योंकि हमारा वहाँ पे कोई रिलेटिव ही नहीं था। तो जब रिश्तेदारों से मिले, सबसे बातचीत हुई, पता चला कि हमारा तो असल जो सिस्टम है, हम तो पीछे से सारे वो रिश्तेदार कादियानी हैं। तो मुझे बड़ा अजीब लगा क्योंकि मुझे तो कोई मालूमात ही नहीं थी कादियानियों के बारे में कि क्या है क्या नहीं। तो फिर रिश्तेदारों से पता चला, उनसे बातचीत हुई, सारा सिस्टम पता चला कि भाई ये सिस्टम है, ऐसे ऐसे जमात छोड़ी। क्योंकि घर वालों ने भी कभी कुछ बताया नहीं था और ना हमने किसी से पूछा था। हमें तो कोई मालूमात ही नहीं थी। बहरहाल खैर, उसके बाद मैं यहाँ पे अपने रिश्तेदारों की तरफ आने लग गया। तो उनसे मुलाकात हुई। तो जब अपने रिश्तेदारों से मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि ये हमारे मौक़िफ़ है, ये हम कहते हैं। और ऐसे ऐसे आपके वालिद ने पैदाइशी अहमदी थे, आपकी वालदा भी पैदाइशी अहमदी थी, आपकी नानी भी, सारा मतलब यानी कि ए टू जेड बताया। तो उसके बाद फिर उन्होंने ये बताया कि मतलब यानी कि जमात वगैरह जैसे होता है, जैसे आम लोग कहते हैं कि जी जमात वगैरह जिन्होंने छोड़ दी तो वो कहीं के नहीं रहते, ऐसे ऐसे इमाम मेहदी के बारे में जो कभी मालूमात उन्होंने दी मुझे।
تو خیر میں سنتا رہا، سارا کچھ کرتا رہا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، رشتہ داروں سے ملنے کے بعد کچھ عرصہ ایسا ہوا کہ میرے والد صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوئے اور وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اس کے بعد جو میرے رشتہ دار تھے، میرے ریلیٹیو تھے، وہ سارے مجھے یہی کہنے لگ گئے کہ یہ نا، کہ مطلب یہ نہیں کہ یہ سب ہمارے حالات وغیرہ کافی خراب ہو گئے، پہلے کافی بہتر تھے، بڑے اچھے حالات گزار رہے تھے ہم۔ تو میرے والد صاحب کے نہ تو کوئی بھائی تھے، اکیلے اکیلے وہ تھے، دو ان کی سسٹریں تھیں، وہ گوجرا میں ہمارا وہ گاؤں ہے گوکھوال، وہاں پہ ہوتی تھی۔ تو خیر ان کے پاس میں چلا گیا، ان سے باتیں شاتیں کی، سارا کچھ ہوا۔ تو وہ مطلب ان کی جیسے ڈیتھ ہوئی ہے ان کی، اس کے بعد رشتہ داروں نے ہمیں یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی یہ آپ کے یہ جو کچھ بھی معاملات خراب ہوئے ہیں نا، یہ سب جماعت کو چھوڑنے کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ کیونکہ میں اس وقت چھوٹا تھا، مجھے اتنی انفارمیشن نہیں تھی کسی چیز کے بارے میں، میرے دماغ پہ وہ باتیں اثر کرنا شروع ہوئی، کیونکہ ہمارے بہت اچھے حالات ہیں، سب کچھ سیٹل تھا، سب کچھ ٹھیک تھا۔ تو میرے ذہن میں یہ باتیں شروع ہو گئی کہ میں نے کہا کہ شاید یہ اسی وجہ سے، کیونکہ وقت کے امام کو نہ ماننا تو یہ بہت بڑا وہ ظلم ہے یا گناہ ہے یا جو کچھ بھی کہہ لیں۔ تو میں بہرحال اس چیز سے بڑا متاثر ہوا، ڈر گیا۔ میں بہرحال روا آ گیا، روا آ کے اس کے بعد میری روا میں خالہ وغیرہ رہتی تھیں، یہاں پہ آ کے ان سے مطلب کہ رہنا شروع کر دیا۔ بھاولپور چھوڑ کے ہم گوجرا واپس آ گئے۔ ہمارے ریلیٹیو جو میری پھپھا وغیرہ تھے سب نے، انہوں نے ہمیں کہا کہ بھی آپ واپس آ جاؤ۔ تو میں وہاں پہ واپس، یہاں پہ جب میں آیا تو ہم سارے فیملی وغیرہ وہاں سے بھاولپور چھوڑ کے گوجرا شفٹ ہو گئے۔ گوجرا شفٹ جب جیسے ہم ہوئے ہیں، اس کے بعد ایسے حالات پیدا ہوئے کہ میرے والد صاحب کی یہ حساب لگا لیں کہ جو احمدی لوگ یہ کہتے تھے کہ مطلب یعنی کہ جماعت چھوڑنے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ان لوگوں نے ایسے رویے شروع کر دیے کہ میں بہت زبردست حیران ہوا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا مطلب یعنی کہ ان کا طریقہ کار ہے۔ میں احمدی ہو چکا تھا اس ٹائم تک۔ تو اس کے بعد جب میں مطلب یعنی کہ میرے سب سے زیادہ برا اس ٹائم لگا کہ میرے والد صاحب بے شک غیر احمدی تھے، سارے کہتے تھے کہ مطلب یعنی کہ کافر ہے، جہنمی ہے، اس کی بہنیں تک یہ سب کچھ کہتی تھی، لیکن میں نے سب کچھ برداشت کیا۔ میں نے کہا شاید یہ سب کچھ ٹھیک ہو، لیکن مجھے سب سے زیادہ دکھ، سب سے زیادہ تکلیف اس ٹائم ہوئی کہ جب میرے والد صاحب کی لاش لے کر آئے نا پاکستان، تو جب ان کی لاش یہاں پہ پاکستان آئی تو حساب لگائیں کہ میں ان کو لے کر گیا گاؤں۔ میرے بہنوئی صاحب جو ہیں، میرے دوست بہنوئی مولوی ہیں فیصل آباد میں، مطلب ان کے خطیب ہیں فیصل آباد، ایک سنی حسینی جامع مسجد میں ہوتے ہیں اور ایک کسی اور مسجد میں ہوتے ہیں۔ مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے سخت مخالفت کی اس چیز کی، لیکن میں نے ان کی پرواہ نہ کی۔ گھر والوں نے بھی سخت مخالفت کی، کیونکہ گاؤں گوجرے کا وہ جو گاؤں تھا، وہاں پہ ہمارے اور بھی رشتہ دار دفن تھے، سب کچھ تھا، ان کی بھی یہی خواہش تھی کہ مطلب یہ نہیں کہ مجھے وہاں پر لے کے جایا جائیں۔ خیر مختصر بات کہ میں وہاں پر ان کو بڑی مشکل سے سب کو ناراض کر کے سب کچھ لے کر چلا گیا۔ اب میں جب وہاں پہ انہیں لے کر گیا تو آپ یہ حساب لگا لیں، بجائے کسی کو ہمدردی کرنے کے، انہوں نے ایسا رویہ دکھایا کہ یہ دیکھ لیں کہ میرے باپ کی لاش گھر میں پڑی ہوئی ہے، اور حساب لگائیں کہ میرے جتنے احمدی رشتہ دار تھے وہ آئے ہیں، کسی نے کچھ پوچھا تک نہیں کہ کیا ہوا ہے، کیا نہیں ہوا، کیا مطلب نہیں کہ انہوں نے، ان کے نظر میں یہی تھا کہ یہ کافر آدمی ہے، یہ مر گیا ہے، اور یہ ہے کہ مطلب نہیں کہ اس نے مرزا صاحب کو چھوڑ دیا تھا اور یہ اب جہنمی ہے، اور مطلب نہیں کہ جیسے رویہ ہوتا ہے سب کا، وہ میرے سارے گھر والے میرے خلاف یہ حساب لگا لیں کہ وہ پاس سے ہو کر گزر جاتے تھے، کسی نے کوئی تھوڑی سی بھی ہمدردی نہیں کی۔ کہ ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ کسی کو ہمدردی دیتا ہے کہ چلو بھی ایک بچہ ہے وہ چھوڑ کے سب کچھ احمدی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن کسی بندے نے بھی مطلب یعنی کہ کوئی بھی وہ پذیرائی نہیں تھی۔ میں نہ تو کسی سے کچھ مانگ رہا تھا، لیکن ایک خالی ہمدردی تو انسان دے سکتا ہے، لیکن انہوں نے وہ بھی نہیں دی۔ بہرحال میں نے ان سب چیزوں کو چھوڑا۔ میں نے کہا یہ تو ایک دنیا داری ہے، لیکن میں تو اصل میں مطلب یعنی کہ اب مذہب اختیار کر لیا، سب کچھ کر لیا، میں نے تو اس کی پیروی کرنی ہے، جو یہ بتاتے ہیں، جو جیسے یہ کہتے ہیں میں ویسے کرتا گیا۔
جی طارق صاحب، میں یہاں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اپنے والد صاحب کی زندگی میں ہی احمدیت قبول کر لی تھی، اور اگر آپ نے ان کی زندگی میں ہی کی تھی تو آپ کے والد صاحب کا اس کے اوپر کیا ری ایکشن تھا؟ جی، اور دوسرا سوال جو میرے ذہن میں آ رہا تھا وہ یہ کہ آپ نے اوپر فرمایا ہے کہ ان کی میت لے کر جب ہم پاکستان آئے تو کیا مطلب کسی باہر کے ملک سے آئے، یا شاید آپ کی سلپ آف ٹنگ ہو گئی ہے، یعنی آپ نے یہ کہنا چاہا ہے کہ بہاولپور سے گوجرا وغیرہ کی طرف آئے؟ اور اس کے بعد مطلب یعنی کہ ان کی میت کو وہاں پہ رکھا، غیر احمدی لوگ آئے، سارا کچھ ہوا، انہوں نے وہ ان کے مطلب کہ گاؤں میں وہ پیدا ہوئے تھے، وہیں پہ جوان ہوئے، ان کے جو پرانے دوست تھے، جو لوگ تھے، جن کو پتہ چلا کہ بھئی مطلب یعنی کہ اس طریقے سے یہ احمدی نہیں تھا، یہ غیر احمدی ہو گیا تھا، چھوڑ گیا، وہ جیسے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ان لوگوں نے آ کے کافی مطلب یعنی کہ وہ کیا، افسوس کیا، اور آ کے مجھے سب کو مطلب نہیں کہ جیسے کرتے ہیں ایک دنیا داری کے سسٹم میں ویسے کیا، لیکن میرے رشتہ داروں کا یہ حساب لگا لیں کہ وہ کمرے میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، گپیں لگا رہے ہیں، شگل لگا رہے ہیں، لاش صحن میں پڑی ہوئی ہے، لیکن میں نے پھر بھی کسی چیز کو ترجیح نہیں دی، لیکن مجھے تکلیف اتنی شدید تھی، اتنی شدید تکلیف تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ بہرحال ان کو دفنایا، جیسے تیسے کر کے ان کو میں نے وہاں پہ دفنایا، لوگوں کی باتیں سنی، سب احمدیوں کی، غیر احمدیوں کی نہیں، انہوں نے تو بہت سراہا، بہت اچھا، مطلب یعنی کہ جیسے یہاں سے کوئی چھوڑ کے ادھر چلا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، ادھر سے چھوڑ کے کوئی ادھر آ جائے، تو یہی چکر میرے ساتھ بھی ہوا۔ یہ جتنے بھی لوگ تھے، یہ جو کچھ بھی ہوا وہاں پر، یہ سب وہ لوگ تھے کہ جو شروع سے لے کے اینڈ تک ہمیں یہی کہتے رہے کہ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا ہے، ہم پہ برکتیں ہیں، ہم پہ رحمتیں ہیں، سب کچھ ہے، اس نے مسیح کو چھوڑا ہے۔ یہ انہی لوگوں نے یہ سارا رویہ مجھے دکھایا، میرے گھر والوں نے مجھے ذلیل کیا وہاں پہ رکھ کے، میرے گھر والے کوئی راضی نہیں تھا کہ میں اپنے والد صاحب کو وہاں پر لے کر جاؤں، لیکن میں بضد تھا، میں اس حد تک بضد تھا کہ مجھے وہاں پہ مارا بھی، لڑائی بھی ہوئی میرے بہنوئیوں کے ساتھ، میرے بہنوں کے ساتھ، میرے بھائی کے ساتھ۔ میں نے کہا نہیں، میں نے اسے وہیں لے کے جانا۔ میرے دل میں ایک وہی ڈر بیٹھا ہوا تھا کہ جو احمدی ہے، اگر وہ جماعت چھوڑتا ہے یا کسی اور جگہ کو اپناتا ہے تو اسے یہی کہا جاتا ہے کہ اب اس پہ عذاب آئے گا، اب یہ مطلب یعنی کہ چھوڑ کے چلا گیا ہے، اب اس سے خدا ناراض ہو گیا ہے، اب یہ من کہ دنیا کا گرا ہوا انسان بن چکا ہے، اس پہ خدا کی برکتیں نہیں، مطلب یعنی کہ خدا کا عذاب نازل ہوگا۔ یہ وہی لوگ کہنے والے جو مجھے یہ سب کچھ سمجھا کے اس پورے سسٹم میں لائے تھے، وہی لوگ اس چیز کی مخالفت شروع کر دی، انہوں نے مجھے بھی برا بلا کہنے لگ گئے۔ خیر میں بہت ذلیل و خوار ہوا، گھر والوں نے بھی مجھے نکال دیا، بہنوئیوں نے میرے نے سخت مخالفت کی میری، ایسے ایسے مطلب یعنی کہ انہوں نے میرے پہ الزام وہ لگائے، اور بری بری باتیں میری سسٹروں کو سب کو قیر کرا کے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں پھر بھی ہر چیز آمین کر کے چھوڑ کے، میں نے کہا یہ سب مسئلے مسائل تو بنتے ہیں جب انسان کسی چیز اچھی کو، میرے دل میں پھر بھی یہی سکون تھا، تسلی تھی کہ شاید یہ تکلیفیں ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، یہ مصیبتیں ہیں، یہ شاید وقت کے ساتھ دور ہو جائے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ لیکن آپ یہ حساب لگائیں کہ میں ایک حقیقت سے نکل کے دوسری ایسی چیز میں شامل ہو گیا کہ میں نہ آگے کا رہا نہ پیچھے کا رہا۔ جی میں نے اپنے والد صاحب کی زندگی میں ہی، وہ اس ٹائم سعودیہ میں ہوتے تھے، اور میں نے مطلب یعنی کہ جماعت قبول کر لی تھی، انہیں اس چیز کا پتہ چل چکا تھا کہ یہ احمدی ہو چکا ہے، تو انہوں نے خیر مجھے کال وغیرہ کی، مجھے سمجھایا، مجھے بتایا سب کچھ کہ مطلب یعنی کہ یہ بہت غلط بات ہے، یہ سب کچھ یہ ٹھیک نہیں ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے، تمہیں کیا پریشانی ہے۔ لیکن میرے دماغ میں یہی ایک چیز تھی کہ مطلب یعنی کہ یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہوا ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، مطلب یعنی کہ ہم نے جماعت چھوڑی ہے کہ امام کو چھوڑا ہے، کیونکہ امام مہدی کا کس کو نہیں پتہ، ہر مسلمان کے بچے کو پتہ ہے کہ ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں، تو لیکن مجھے جب پتہ چلا کہ وہ تو آ گیا ہے، وہ چلا گیا ہے، تو میں مطلب یعنی کہ بڑا عجیب مجھے لگا۔ پھر میں نے جب اس کی ریسرچ کی، مجھے کچھ معلومات ملی، کچھ لوگوں نے بتایا، کچھ رشتہ داروں نے بتایا، تو پھر میں نے مطلب یعنی کہ کسی کی بھی پرواہ نہیں کی، اور میں نے پھر یہی سمجھا کہ شاید میرے اپنے گھر والے غلطی پر ہیں، اور مطلب یعنی کہ وہ میں نے ان کی پرواہ نہ کیے بغیر مطلب یعنی کہ جماعت قبول کر لی۔ اور مطلب یعنی کہ باقی رہ گئی بات میرے والد صاحب کی،
تو میرے والد صاحب مطلب یعنی کہ پاکستان آئے بیمار ہو کر، پھر واپس چلے گئے. واپس جب گئے ہیں تو وہاں سے انہیں سمجھ لیں کہ اٹیک ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. ان کو پھر پاکستان لے کر آئے. پاکستان لے کر پھر یہاں سے یہ حساب لگا لے کہ ہم یہاں سے مطلب یعنی کہ گوجرا ہی ہمارا گاؤں تھا، آبائی گاؤں. تو وہاں پہ مطلب یعنی کہ سارے ان کی بہنیں بھی سب رشتہ دار، کیونکہ بہاولپور میں تو ہمارا کوئی بھی نہیں تھا، وہ سب جماعت وغیرہ چھوڑ کے بہاولپور شفٹ ہو گئے تھے، سب رشتہ داروں کو چھوڑ کے تو وہاں پہ شفٹ ہو گئے تھے. پھر وہاں سے انہیں لے کر گوجرا ہم آئے ان کی لاش کو، اب ان کے آبائی گاؤں میں. تو وہاں پہ یہ سارے مسائل پیدا ہوئے. تو یہ مطلب یعنی کہ حالات تھے. ان کو لا کے یہاں پہ سب کچھ کیا، دفن وغیرہ کرنے کے بعد یہ سارے معاملات شروع ہوئے. تو میں یہاں پہ روا شفٹ ہو گیا، کیونکہ روا میں میری خالہ وغیرہ رہتی تھیں. یہ سب کچھ یہاں پہ کافی میرے رشتہ دار رہتے تھے. تو میں انہیں بڑی خوشی ہوئی ظاہری طور پہ، جیسے ہوتا ہے چھوٹی موٹی جیسے، لیکن میں نے کسی پہ بھی نہ کوئی بوجھ بنانا، برڈن بنانا، کوئی ایسا وہ کیا کہ بھئی میں کسی پہ کوئی احسان نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں احمدی ہوا تھا. تو خیر نہ میں نے کسی سے کوئی کہا، نہ کسی نے مجھ سے کچھ کہا. میں نے پھر یہاں پر آ کے سارا نظام دیکھا، سارا سیٹ اپ دیکھا. تقریباً یہ حساب لگا لیں کہ میں تقریباً کوئی 16 سال یہاں پر رہا ربوہ میں. اور یہ 16 سالوں کے اندر یہ حساب لگا لیں کہ دوسری جو لائف تھی میری، جہاں پہ میں بہاولپور کی، وہ سارا کچھ وہ جو بھی سسٹم تھا، جو بھی مذہبیات تھی، جو کچھ بھی میں نے سیکھا، وہ سب ختم کر کے میں جب یہاں پہ شفٹ ہوا، پھر میں نے یہاں پہ جو حالات دیکھے تو وہ جو بتایا جاتا تھا یا جو میں نے سنا تھا، جیسے وہ میں نے جیسے بھی بتاتے ہیں ویسا نہیں پایا. اس کے الٹ ہی دیکھا سب نظام. یہاں پر آ کے اگر کسی سے کوئی بات کی ہے تو اس نے بجائے کچھ سمجھنے کے ہٹنگ کی، اور مطلب نہیں کہ شرمندگی بہت دلائی. اور بہت سارے ایسے مسائل تھے، بجائے کسی کے کاپریٹ کرنے کے بجائے میری جڑیں کاٹی ان لوگوں نے. اور یہاں پہ رہنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ مطلب یعنی کہ میں، ظاہر سی بات ہے، مجھے خود بتائیں آپ کہ میں ایک چیز کو، اب کوئی احمدی ہو جائے تو اس ہمارے معاشرے میں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، وہی میرے ساتھ ہوا. میں نہ آگے کا رہا نہ پیچھے کا رہا. میں نے یہاں پر آ کے ہر چیز کی پابندی کی، نماز کی، ہر جیسے جو قوانین تھے نا جماعت احمدیہ کے، ان سب کی پابندی کی. کسی کے مطلب نہیں کہ ہر چیز کی اطاعت کی. اگر کچھ غلط بھی ہو گیا تو اسے مصلحت سمجھ کے خاموشی اختیار کی. اور وہ نتیجتاً کرتے 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 دیکھتے دیکھتے ایسا کچھ تھا کہ کچھ بھی ایسا ٹھیک نہیں تھا. ہر جگہ یہی لوگ، جن کو یہ جو لوگ تھے احمدی، بجائے انہوں نے مجھے سمجھانے کے، انہیں میں سمجھاتا تھا، انہیں میں بتاتا تھا کہ یہ ایسے ہے اسلام کی. کیونکہ جتنا کچھ مجھے پتا تھا، جو کچھ میں نے پڑھا ہوا تھا، مجھے جتنی معلومات تھی، میں نے ان سب سے شیئر کی. تو نہ مجھے کوئی کام کا پتہ تھا، نہ کچھ کرنا آتا تھا. یہاں پہ آ کے ایک درزی بن گیا، درزیوں سے میری سلام دعا تھی، اور رشتہ داروں نے آہستہ 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 جان چھڑانی شروع کر دی، اور رویہ غلط کرنا شروع کر دیا، اور اتنی عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں نے یہ کوئی گناہ کر لیا یا کوئی ثواب کر لیا. گھر والوں سے مزید، میرے گھر والوں سے رابطہ ختم ہو گیا. میرے بہنوئیوں نے اس حد تک کہہ دیا کہ اگر یہ گھر آئے گا تو ہم تمہیں تمہارے گھروں میں بھیج دیں گے. میں گھر جاتا تھا، میری ماں کہتی تھی کہ خیال رکھ، تو آپ تو جڑی مصیبت چ پی گیا، سانو تو نہ پا. ہوں یہاں پہ آ کے کسی کو بتاتا تھا تو مجھے صبر کی تلقین ہوتی تھی کہ یہاں پہ آ کے خط لکھ دو، حضور کو یہ کر دو، فیکس ڈال دو، فلاں کر دو. سب کچھ کیا، لیکن کوئی کسی چیز میں کچھ حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا. صرف ایک عزت چاہتا تھا، ایک عزت سے جینا چاہتا تھا. میں نے آج تک نہ کسی سے کوئی ہیلپ مانگی جماعت میں، نہ کسی کو یہ کہا کہ مجھے رہنے کو کچھ دو، میں یہاں پہ اکیلا آیا ہوں. نہ میری کوئی شادی کروا دو، جیسے لوگ ہوتے ہیں لالچیں رکھ کے آتے ہیں اور مفاد رکھ کے آتے ہیں. ہمارے اپنے لوگ جو احمدی ہیں یہ سب مفاد پرست ہیں. کس انسان کا مفاد نہیں ہے یہاں پہ؟ کون سا ایسا انسان ہے ربوہ میں جو بغیر مفاد کے گھوم رہا ہے؟ اگر کسی کو بات کرو اسلام کی یا کسی چیز کی بھی بات کی جائے تو بجائے سمجھانے کے الٹا اسے کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہو گیا.
اس نے جماعت کو اس طریقے سے نہیں قبول کیا جیسے ہم اندھوں کی طرح، گنگوں کی طرح، بہروں کی طرح جو کچھ بتایا جاتا ہے اس پہ چپ کر کے آمین کر کے فاس کلاس کر کے خاموش رکھیں، اگر ظلم بھی ہو گیا تو چپ کر جائیں۔ تو میں تو ان چیزوں کا عادی نہیں تھا، میری شروع سے ایسا سسٹم تھا کہ میں سنی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، احمدی، میرے گھر والے سنی تھے، ہو گئے تھے بعد میں، انہی ماحول میں پیدا ہوا، حدیث وغیرہ اور بہت ساری چیزیں پڑھتا تھا، جو مجھے اسلامی معلومات تھی نا میں نے سب لوگوں کے ساتھ شیئر کی، لیکن یہاں پہ شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا اگر کسی سے حقیقت بیان کی ہے تو اس نے یہ جائزہ لگایا کہ یہ پہلے غیر احمدی سی کا ہوں احمدی ہو گیا وا، پتہ نہیں تے دل چ کی خیال ہے، صحیح احمدی نہیں ہویا ہے، صحیح اطاعت نہیں کیتی، مطلب ان کے دل چ من کہ ایسی فضولیات باتیں کر کے سارے سوال جواب وہی بکواس باتیں جو سب کے ساتھ کی جاتی ہیں وہی میرے ساتھ ہوا۔ محلے میں چلا گیا، کسی صدر سے کوئی بات کی ہے، وہ ناراض ہو گیا، اگر میں ایک نماز پہ نہیں آیا تو وہ مسئلہ بن گیا۔ مسجد میں گیا ہوں، اگر کسی کو میں نے چندہ ٹائم پہ نہیں دیا تو اس نے بکواس سنا دی ہے۔ مطلب یہ انہی چیزوں میں ساری لائف گزر گئی، میری 40 سال کی میری عمر ہو گئی ہے ماشاء اللہ سے۔ تو یہ سب کچھ میں نے دیکھا، یہاں پہ آ کے سارا کچھ کیا، ساری باتیں کرنے کرانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو ڈر لے کر یہاں پر آیا تھا نا کہ اسلام جو حقیقی اسلام ہے وہ ہم نے چھوڑ کے دوسرے اسلام میں ہم داخل ہو گئے ہیں، تو یہ ہمارا گناہ ہے، اس کی وجہ سے سارا عذاب آیا، میرے باپ کی ساری چیزیں تباہ ہو گئیں، اس کی لائف تو ہو گیا، یہ سب کچھ یہ مجھے انہوں نے سکھایا تھا کہ ایسے ایسے ہو گیا۔ میری پھوپھیاں یہ جتنی بھی تھیں کہ جماعت چھوڑ دیا، فلاں چھوڑ دیا، ایسے ہو گیا، تم پہ عذاب آ گیا ہے، تم پہ یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ پھر جب میں عذاب چھوڑ کے ثواب میں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ میں مزید عذاب میں آ گیا ہوں۔ اب یہ حساب لگا لیں کہ ایک بندہ 17 سال 18 سال نہ بغیر کسی سے ہیلپ، بھیک، کوئی زکوٰۃ کچھ بغیر مانگے ذلیل و خوار ہوا یہاں پہ، صرف ایک اپنے آپ کو میں یہ نہیں ثابت کر سکا کہ میں ایک سچا احمدی ہوں، صرف یہ نہیں میں ثابت کر سکا، جسے بھی بتایا سب ہر طریقے کے یہاں پہ عمل، جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، فریب کاری، ہر چیز عام دیکھی، لیکن اب گناہ میرا صرف اتنا ہوا ہے کہ اگر میں نے کسی کو کہہ دیا کہ یہ غلط ہے، اس نے کہا نہیں تو احمدی صحیح نہیں ہے گا، اس کے پاس صرف یہی بکواس باتیں تھیں۔ 17 سال یہاں پہ آ کے ٹھڈے کھائے، دھکے کھائے، دکانوں پہ سوا، سڑکوں پہ سوا، کبھی کس کے پاس کبھی کس کے پاس، ایسے میں نے زندگی گزاری، لیکن میں نے کسی پہ بوجھ نہیں بنا، میں نے کسی کو یہ ظاہر نہیں کیا کہ مجھے کچھ چاہیے، یا میں مطلب یہ نہیں کہ میں بھی انسان ہوں، کہ مجھے مطلب یہ نہیں کہ جیسے ایک ہوتا تھوڑا بہتا کچھ نہ کچھ، کوئی کسی کو اپریشیٹ، کسی کو کچھ بھی ایسا نہیں تھا، سب کچھ فضولیات تھی۔ اور مطلب یعنی کہ یہاں پہ آ کے دیکھ دکھا کے ساری کہانی وہی رشتہ دار تھے، وہ عجیب بکواسیں، عجیب ان کے اپنے کریکٹر اتنے گھٹیا تھے کہ مجھے افسوس ہونا شروع ہو گیا کہ یہ کیا چکر ہے۔ یہاں پہ ادھر اگر کسی صدر صاحب سے کوئی مشورہ کیا، بجائے انہوں نے میرے ساتھ تعاون کرنے کے، میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کچھ لے دیں، میں نے صرف انہیں آزانہ آ کے یہی باتیں کی کہ بھئی میرے ساتھ یہ مسائل ہے، میں پیچھے سے چھوڑ کے آؤں، نہ میں گھر جا سکتا ہوں، نہ میں کبھی عید پہ گھر گیا، نہ کبھی شبرات پہ گھر گیا، نہ بھی کبھی کسی موقع پہ گھر گیا، صرف یہ سسٹم تھا کہ گھر جاتا تھا تو گھر والوں کے اور مسائل تھے، میرے اپنے اور مسائل تھے، میرے مسائلوں کو کسی کو پرواہ ہی نہیں تھی، نہ گھر والوں کو افسوس تھا، وہ پریشان تھے کہ یہ کس چکر میں پڑ گیا، لیکن میرے دماغ میں یہی چیز اڑی ہوئی تھی کہ نہیں جی احمدی مطلب یہ نہیں کہ ہم غیر احمدی ہو گئے ہیں، ہمارا ساتھ یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہوا ہے، یہ ساری کہانی، یہ جو کچھ بھی بنا ہے، یہ سارا عذاب اس کی وجہ سے آیا ہے، میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، میں احمدی ہوتا ہوں، اور مطلب یہ کہ شاید اللہ تعالی ہمارے گھر والوں کو معاف کر دے، کوئی پریشانیاں جو وہ تاشا پریشانیاں تھیں جو میں کسی سے ڈسکس نہیں کی، نہ میں نے آج تک کی ہیں، نہ میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک انسان اتنا مجبور ہو کے، اتنا پریشان ہو کے اگر کہیں جاتا ہے، اسے بتانے والے جو اسے بتاتے ہیں کہ مطلب یعنی کہ یہ نظام ہے، یہ سسٹم ہے، یہ سارا کچھ ہے، تو پھر ان کو بھی چاہیے کہ کم از کم اس نظام کی پاسداری کریں، بجائے کسی کو تبلیغ کرنے کے خود کو تبلیغ کریں۔ باقی کہنے کا مقصد صرف یہی تھا میرا، سب کچھ یہ جتنی بھی باتیں ہیں میری، مطلب یعنی کہ جو میں نے سنی ہیں، جو میں نے دیکھی ہیں، جو بھی کچھ ہوا، یہ سب کچھ میں نے آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ تفصیل سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ
اب میں یہ دیکھ لیں کہ احمدیت کے علاوہ تو میرے پاس کچھ نہیں تھا. میرے رشتہ دار، میرے یار دوست، جس کو پتہ چلا کہ یہ احمدی ہو گیا، کافر ہو گیا، یہ تو جان چھڑاؤ، اس سے یہ کرو، فلاں کرو. اب ظاہر سی بات ہے میرا سارا کل سب کچھ یہ احمدی تھے. میں نے یہاں پہ آ کے صاحب لگا، اگر کسی دکان پہ کام کیا ہے، اگر اسے کچھ میں نے کہہ دیا کہ نہیں یار یہ مسئلہ ہے، یہ یہاں پہ تم غلط ہو، بجائے اس نے اپنی غلطی تسلیم کرنے کے میرے ساتھ مخالفت شروع کر دی. ایسے بے تحاشا جگہ پہ ہوا. خیر میں ایک دفعہ اسلام آباد گیا سر یاسین صاحب کے پاس. ان کے ساتھ میرا یہیں پہ ربوہ میں تعارف ہوا تھا، کیونکہ وہ بھی بیسیکلی ٹیلر تھے، تو میں نے بھی نیا نیا کام سٹارٹ کیا ہوا تھا. تو میری ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھے کہا کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس پریشانی تھی، مجھے نہ کوئی رہنے کی جگہ تھی، نہ کوئی کھانے کی، نہ پینے کی. ظاہر سی بات ہے میں اتنا تو تھا کہ میں کسی کو، مجھے اچھا نہیں تھا کہ میں کسی کو کہوں گا کہ مجھے کچھ کرے یا کچھ کھانے کو دے یا کچھ کرے. مطلب یعنی کہ میں نے سب کچھ اپنے سر پہ رہ کے یہ کیا. یاسین صاحب نے مجھے کہا کہ جی اب ایسا ہے کہ میں نے ان سے تھوڑی سی بات چیت کی کہ بھئی میں ایسے ایسے ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس آ جاؤ، وہاں پہ اسلام آباد آ جاؤ. میں اسلام آباد چلا گیا. اسلام آباد جا کے میں نے خیر وہاں پہ تھوڑا سا کام شام شروع کیا. وہاں پہ ایک وہ جو جماعت کے چندہ جات لینے والے آتے ہیں، تو وہ ایک حضرت صاحب وہاں پہ چندہ لینے آئے. تو ان سے ان کی بات چیت ہو رہی تھی یاسین صاحب کی. تو میں نے میرے دل میں خیال آیا، میرے پاس کچھ پیسے تھے. میں نے کہا یار میں چندہ دے دوں. میں نے ان موصوف صاحب سے کہا کہ جی سر میں نا چندہ دینا چاہتا ہوں، تو میں ایسے ایسے نو مبائن ہوں، تو میں احمدی ہوں سارا کچھ. وہ جناب بجائے چندہ لینے کے یا بجائے کچھ کہنے کے، وہ مجھے کہتے کہ میں تم سے چندہ ایک شرط پہ لوں گا. میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا پتہ نہیں کون سی شرط ہے یہ. تو مجھے کہتے ہیں میں چندہ ایک شرط پہ لوں گا کہ آپ یاسین کو امپریس کر دو تو میں آپ سے چندہ لے لوں گا. میں اتنا حیران ہوا، میں اتنا ڈسارڈ ہوا، مجھے اتنا عجیب لگا کہ میں ایک اللہ کی راہ پہ بے شک کچھ بھی دینا چاہتا ہوں. اب ایک بندہ لینے آیا ہوا، اس کا حق یہ ہے کہ وہ مجھ سے اللہ کی رضا کی خاطر لے لے، بجائے کہ میں ایک تیسرے بندے کو امپریس کروں، وہ مجھ سے امپریس ہو تو پھر میرا چندہ قبول ہوگا. مجھے اتنی نفرت ہوئی، اتنا عجیب لگا کہ میں نے پھر اس کے بعد وہاں پہ رہ کے کسی سے بھی کوئی رابطہ نہیں کیا، نہ کوئی نماز، نہ جماعت، نہ کچھ. یاسین صاحب سے آپ پوچھ سکتے ہیں، گھر میں نماز پڑھی، انہی کے پاس وہاں پہ رہ کے نماز بھی پڑھتا تھا، سب کچھ کرتا تھا. جو کچھ میں اسلام کے مطلب یعنی کہ جو چیزیں تھیں وہ میں نے وہاں پہ بھی رہ کے ویسے ہی اپنائی، سب کچھ کیا. بے شک ان سے پوچھ لیجئے گا، کوئی ایک بات میں نے بناوٹی کی ہو. وہ میرے حالات واقعہ سے بہت واقف ہیں، کیونکہ ربا سے ذلیل ہو کے نکلتا تھا. یہاں پہ کوئی رہنے کی جگہ نہیں تھی، یہاں سے جب دھکے کھاتا تھا. اب حالات ایسے تھے، ظاہر سی بات ہے بندہ کوئی کتنے دن دکانوں پہ سوئے، کتنے دن کسی کے گھر سوئے، کہاں تک بندہ خود ہی ذلیل ہو جاتا ہے. بہرحال میں نے کسی سے بھی کوئی شکوہ گلا نہیں کیا ان چیزوں کا. میں یاسین صاحب کے پاس چلا گیا، وہاں پہ جا کے میں رہنا شروع کر دیا. کچھ عرصہ وہاں رہتا، پھر وہاں سے بھی یہ تھا کہ مطلب کہ کام وغیرہ چھوڑ کے، کچھ کام کے حالات ایسے ہوتے تھے، کام ختم ہو جاتا تھا، کچھ ایسے مسئلے مسائل بن جاتے تھے، پھر واپس آ کے یہاں پہ رہ کے اپنا ٹائم گزارتا. یہ انہی چکروں میں میری ساری لائف گزری ہے. اس کے بعد یہ حساب لگا لیں کہ یہاں باہر رہ کے سارا نظام رہ کے جماعت کے کسی بندے نے میرے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا، نہ میرے ساتھ رہنے والے نے، نہ میرے کلیگوں نے، نہ میرے ساتھ مطلب یعنی کہ اٹھنے بیٹھنے جتنے بھی لوگ تھے نا، انہوں نے ظاہری ہمدردی بس ایک وقتی طور پہ کی. اور اکثریت تو یہ کہنا شروع ہو گئے تھے کہ یہ احمدی نہیں ہے گا، یہ خلاف گلاں کردہ ہے گا. وہی لوگ کہ اگر کوئی سوال پوچھ لیا تو میں احمدی نہیں ہوں، اگر کوئی سوال نہیں پوچھا تو اگر چپ کر کے میں نے کہا کہ اس میں کوئی حکمت ہے تو پھر میں احمدی ہوں، پھر یہ سب کچھ ٹھیک ہے. تو پھر ایک اور بات کہ میں انسان ہوں، آخر انسان کے ساتھ سوچ و مسائل ہوتے ہیں، بندہ پریشان ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے. تو یہ حساب لگا لیں کہ ایک ایسا ٹائم آیا کہ مجھے اتنی شدید بیمار ہو گیا میں کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک بندہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی اپنا ہے، نہ کوئی غیر ہے، نہ کوئی ٹھکانہ ہے، نہ کوئی سسٹم ہے، صرف ایک خالی اس کے پاس احمدیت ہے ہیں. اس کے سر پہ یہ حساب لگا لیں کہ میں جب بیمار ہوا، سارا کچھ ہوا، نہ انہوں نے مجھ سے کوآپریٹ کیا، کوئی جماعت نے کوئی ٹھیکہ تو نہیں چکیا ہوا، فلاں تو نہیں. میں نے کسی سے کچھ کہا ہی نہیں. میں نے صرف اتنا کہا کہ یار میں بیمار ہوں، کوئی مطلب یعنی کہ میری طبیعت خراب ہے، یہ سارے مسائل ہیں میرے ساتھ ہو رہے، تو مجھے بتائیں کہ اس کا کیا حل ہے. بجائے حال بتانے کے مجھے بجائے ذلیل کرنا شروع کر دیا. مجھے اصل مقصد یہ تھا کہ میرے پاس کوئی کچھ تھا نہیں، اصل وجہ یہ تھی.
اگر میرے پاس کچھ ہوتا, کچھ سارا سسٹم ہوتا, کچھ ساری کہانی ہوتی, تو پھر سب کچھ میرے ساتھ ٹھیک تھا. صرف یہ تھا کہ میں نے سب کچھ سسٹم کے غریب آدمی تھا, یا جو کچھ بھی مطلب یعنی کہ میں نے اپنی غربت کو بھی بہت چھپایا, کہ مجھے بہت شرمندگی تھی کہ کوئی مجھے یہ سمجھ کے کہ میری ہیلپ کرے گا کہ یہ غریب بندہ ہے. مقصد یہ کہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ان پہ کسی نے نہیں کچھ وہ کیا. سب نے یہی کہا کہ دیکھیا نا, تو جماعت دے خلاف انج گل کردا سی نا, تو سانو انج گلاں کردا سی نا, تو تیرے نال انج ہو گیا. مطلب یعنی کہ کوئی کچھ جتنا مرضی غلط کر لے وہ سب ٹھیک ہے. ہم یہ جتنے بھی لوگ ہیں ادھر کے, سب کچھ جو مرضی کر لیں وہ سب کچھ ٹھیک ہے, اس کے علاوہ باقی سب کچھ غلط ہے, خراب ہے. باقی اگر کوئی بات کر دے, کوئی سوال اٹھا لے اور کچھ کر لے, تو یہ سب سے برا سمجھا جاتا ہے. اس کے علاوہ پھر میں نے یہ سارے مسائل سنا کے, دیکھ دکھا کے, پھر اپنے محلے کے صدر وغیرہ سے اور لوگوں سے ڈسکس کی. ایک اگر کسی نے مسجد میں سوال اٹھایا, کوئی بات کی ہے, تو میں نے اگر کوئی سوال اٹھایا تو سب نے مجھے ایسے تعصب سے دیکھا ہے کہ اے کون ہے جی, یہ جی اے نو موبائل اچھا یار غیر احمدیاں دے وچ رہندے رہے نے نا, انہاں دے اس واسطے اٹھ کے سوال کر دیندے آ. یہ وہ بجائے سوال سمجھانے کے عجیب تعصب, عجیب نفرت, عجیب شکلوں سے دیکھنا, اسے سمجھنا کہ مطلب یہ نہیں کہ پتہ نہیں کہ ادھاں دے لوگ نے. یہ سارا کچھ من کے ایسے عجیب و غریب رویے آپ سوچ نہیں سکتی کہ میں نے یہ سب کچھ یہاں پہ رہ کے فیس کیا. وہی رشتہ دار میرے جو مجھے یہ ساری تبلیغیں کرتے تھے, وہ ساروں نے میری ہی مخالفت کی, میرے گھر والوں کے ساتھ بائی کاٹ کر دیا. یہ صاحب لگا لیں کہ مطلب یعنی کہ A to Z ضلالت جو ہے نا, انہوں نے ہر لحاظ سے دی. نہ میں نے کسی سے کچھ مانگا, نہ کسی کو کچھ کہا, نہ کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی جو میں کسی کو کچھ کہتا. اگر کسی سے کچھ کہہ دیا جماعت کوئی نظام کے بارے میں کچھ جو غلط لگا ہے, اگر ظاہر سی بات ہے میں بھی انسان ہوں, دنیا میں رہتا ہوں, دیکھتا ہوں بہت کچھ سب کچھ, تو وہ گناہ ہے وہ سب کچھ کہنا. دیکھیں جی, یہ تو وہی بتا سکتا ہے نا کہ مطلب یعنی کہ کیسے امپریس کرنا تھا, اس کے ذہن میں کیا تھا کہ کیسے امپریس کر کے چندہ لیتے ہیں. مجھے تو اس چیز کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی. میرے تو ذہن میں یہی تھا کہ میں اسے دوں گا, یہ مجھے ایک وہی فرضی طور پہ یہ رسید کاٹ کے دے دے گا, میں اپنے پاس رکھ لوں گا. بس یہی میرا مقصد تھا. اب اس کا کیا مقصد تھا, اس نے کس کو امپریس کروانا تھا, یہ تو وہ خود بتا سکتا ہے. میں نے تو اس سے اس کے بعد بات بھی نہیں کی کوئی. مجھے بہرحال دکھ بہت ہوا. بعد میں نے یاسین صاحب سے کہا, یاسین صاحب نے بھی کہا کہ یار دیکھ میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا, اب یہ ان کا اپنا ذہن ہے, میں نے تو تیرے سامنے ان کے ساتھ بات کی ہے, بیٹھا ہوں. اب اس نے یہ کہہ دیا تو میں اب کیا کہہ سکتا ہوں. تو کچھ عرصے کے بعد وہاں پہ یہی موصوف صاحب مطلب ان کہ جب وہ پاناما لیک والا مسئلہ شروع ہوا, تو میں وہاں پہ یاسین صاحب کے ساتھ ہی تھا. ساری رات ہماری اسی مسئلے پہ, جماعتی معاملات پہ ڈسکس ہوتی تھی, یہی نجائز غلط, کیونکہ یاسین صاحب کے بھی کچھ کافی حالات سے میں واقف تھا. اور مطلب یعنی کہ میں نے ان کے بارے میں جو سنا تھا, جو دیکھا تھا, اور جو ان کے ساتھ رویہ ان لوگوں کا اختیار تھا, وہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. وہ اتنا متنفر ہو گئے تھے کہ انہوں نے پھر ایک دن انہی سیکٹری مال کو بلایا, وہاں پہ بلا کے انہوں نے کہا یہ سارے سوال کیے, تو وہی کھوتا گھوڑا جواب جو یہ صاحب کو دیتے ہیں. تو بہرحال انہوں نے پھر اس کے بعد انہیں یہی کہا کہ بھائی جی کہ مطلب کہ آج کے بعد نہ مجھ سے کوئی چندہ لینے آئے, نہ مجھ سے کوئی مطلب کہ رابطہ رکھے, میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. اگر آپ کے پاس ان چیزوں کا کوئی جواب نہیں ہے نا, تو آپ مطلب یعنی کہ برائے مہربانی میری جان چھوڑیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ میں یہاں پر آ کے, اب ظاہر سی بات ہے, آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ گھر کے ماحول میں اور باہر کے ماحول میں بڑا ڈفرینس ہوتا ہے. تو میرا ان سب باتوں کرنے کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے. میرا صرف مقصد یہی تھا کہ میں اسلام مطلب یعنی کہ ہر انسان نے مرنا ہے, ہر انسان نے خدا کے پاس جانا ہے. مجھے بھی ایک ڈر تھا کہ شاید کہ میں حقیقی راہ سے اتر کے, مطلب کہ حقیقی راہ کو ہم نے چھوڑ کے غلط راہ اپنائی ہوئی ہے, اب ہم صحیح راستے پہ چلے جائیں گے تو خدا کا کوئی رحم فضل ہوگا. تو یہ صاحب لگا لیں کہ میں جب وہاں پہ رہا نا ربوہ میں, تو کھانے شانے بہت سارے ایسے چیزیں کھا پینے کی وجہ سے, مطلب ان کے کہ بازاری کھانے کی وجہ سے رہ کے سب کچھ کر کے مجھے آنتوں کا السر ہو گیا, معدے میں زخم ہو گئے, بہت سارے ایسے مسائل شروع ہو گئے, میری فزیکلی طبیعت خراب ہو گئی. اب یہ صاحب لگا لیں کہ مجھے مطلب یعنی کہ دل تک کو مسئلہ بن گیا میرے.
میں نے یہاں پہ جا کے پھر بڑی مشکل سے مطلب یعنی کہ اپنا گزارا کیا، ڈاکٹر وغیرہ سب کچھ چیک چک کروایا، سب کچھ کروایا، لیکن مطلب یعنی کہ وہ سب کچھ میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ تو کچھ کسی نے بھی مطلب یعنی کہ کوئی وہ نہیں کیا۔ تو طاہر آرٹ بھی مجھے مطلب یعنی کہ لے کے جایا گیا، وہاں پہ مذاق کیا لوگوں نے جو مجھے لے کے گئے، انہوں نے کہا نہیں اس سے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ مسئلے مسائل بنو کے انہوں نے مطلب یعنی کہ اپنی جان چھڑوائی۔ پھر میں نے یاسین صاحب کو فون کیا، میں نے کہا یار میری یہ حالت خراب ہے کہ مجھے مطلب یعنی کہ خون آتا ہے منہ سے بھی، اور مطلب یعنی کہ اور کافی دفعہ واش روم وغیرہ سے بھی۔ تو میں نے کہ میرے ساتھ کوئی ہے نہیں، نہ کوئی تعاون کرنے والا، نہ کوئی اپنا، کیونکہ گھر والوں نے تو مجھ سے بالکل بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔ تو میں نے مجھے بھی خیر انہوں نے بلایا، انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ تم وہاں پہ اسلام آباد فوراً آ جاؤ۔ میں اسلام آباد گیا، وہاں پر جا کے مطلب یعنی کہ انہوں نے مجھے چیک اپ وغیرہ میرا سارا کچھ کروایا وہاں پہ، کافی اچھا مطلب یعنی کہ وہاں پہ 1 مہینہ میں رہا، وہاں پہ میرے ٹیسٹ وغیرہ ہوئے، سب کچھ ہوا۔ انہوں نے پھر ڈاکٹر وغیرہ نے کافی کچھ بتایا کہ مطلب یعنی کہ کوئی اسٹریس کی وجہ سے بھی، اور بھی بہت سارے مسائل انہوں نے بتائے انہیں کہ بھی اس کو اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ پھر خیر میں ان کے پاس کافی ٹائم وہاں پہ گزارا۔ اس کے بعد پھر خیر میں نے گھر والوں سے رابطہ کیا، سارا کچھ کیا۔ تو انہوں نے مجھے پھر انہوں نے مجھے کیا کہنا تھا، بہرحال وہ چپ ہو جاتے تھے، کیونکہ میں گھر جاتا تھا نا تو مسئلہ مجھے یہ بنتا تھا کہ میرے بہنوئی تھے غیر احمدی، وہ وہاں پہ گھر تقریباً پاس گھر ہیں، وہ آ جاتے تھے، تو وہ ان کی وجہ سے نا وہ گھر میں بڑا تماشا لگ جاتا تھا۔ پھر میری امی تھی، میری امی کو وہ مسئلہ بنتا تھا، میری امی کو وہ کہتے تھے کہ مطلب یعنی کہ آپ ایسا کریں کہ مطلب یعنی کہ اسے یہاں سے بھیجیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ فلاں ہے۔ میں اس کا بیٹا تھا، میرے حالات ایسے تھے کہ وہ بھی پریشان تھی ان سب چیزوں کی وجہ سے۔ تو وہ مجھے بجائے، وہ ظاہر سی بات ہے میری ماں تھی، مجھے تسلیاں دیتی تھی، مجھے دعا دیتی تھی، مجھے کہتی تھی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو باقی تو سوچ لے دیکھ لا، مطلب یعنی کہ یہ سب کچھ انہوں نے مجھے مطلب یعنی کہ بہت تسلی وغیرہ گھر والوں نے دی کہ میری امی نے۔ تو باقی تو خیر میرا نہ کوئی بھائی مجھ سے بات کرتا تھا، نہ کوئی سسٹریں وغیرہ کوئی بات کرتی تھیں۔ تو میں بہرحال پھر یاسین صاحب کے پاس رہا کہ بڑا مشکل اپنا ٹائم پاس کیا، کچھ طبیعت ٹھیک ہوئی، اللہ کا شکر تھا۔ تو اس کے بعد پھر میں مطلب یعنی کہ کوئی تھوڑا بہت کام شام کرنے کے لائق ہوا، تو اس کے بعد پھر میں بہاولپور چلا گیا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ میں اگر مثال کے طور پہ اپنے رشتہ داروں کے پاس، اپنے گھر والوں کے پاس، رشتہ دار تو میرے سارے غیر احمدی ہیں، سوری، اور میرے بہنوئی وغیرہ ہی غیر احمدی ہیں، اور میری سسٹریں وغیرہ ہیں، ان کی شادی وغیرہ مطلب ان کے غیر احمدیوں کے گھر ہوئی ہے۔ میں نے کو بتایا کہ وہ مولوی گھرانے ہیں۔ میں نے ان سے اتنی بحث مباحثے جماعتی لٹریچر پڑھ کے کیے، اتنا کچھ ان سے میں نے ان سے بحثیں کی، ان سے لڑائیاں کی، سب کچھ کیا۔ تو وہ ان کے دل میں کافی نفرت میرے لیے بیٹھ گئی کہ مطلب ان کہ جیسے کوئی کسی سے سخت نالا نہیں ہو جاتا تو من کے ناراض ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے وہ میرے ساتھ سب ناراض ہو گئے۔ تو انہوں نے مطلب نہیں کہ ابھی میں کبھی کبھار اگر جاؤں تو یہ حساب لگا لیں کہ میری ایک سسٹر کی شادی ہوئی ہے، 10 سال ہو گئے ہیں، 10 سال سے میں نے نہ اس کی شکل دیکھی ہے۔ ان کے میرے بہنوئیاں نے ان کے گھر بھی جا کے سارا بتایا کہ ان کا ایک لڑکا یہ ایسے ایسے احمدی ہوا ہے، یہ ساری کہانیاں کرا کے انہوں نے بھی باقاعدہ میری سسٹر کو کہا کہ یہ تمہارا بھائی احمدی ہو گیا، یہ کافر ہو گیا، تو لہٰذا اس کو منع کرو کہ یہ ہمارے گھر نہ آئے، ہمارا ان سے کوئی تعلق ہے، اگر تم نے اپنے بھائی سے رابطہ کیا، اگر رکھنا چاہا تو ہم تمہیں تمہارے گھر بھیج دیں گے واپس، ہمیں ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت ہے۔ اب یہ بتائیں کہ مطلب یعنی کہ میری وہ سگی سسٹر تھی، ہاں، اس کی شادی ہوئی، جیسے بھی ہوا، اس کا اتنا دل چاہتا تھا سب کچھ، نہ آج تک میری اس سے کال پہ کبھی کوئی بات ہوئی، نہ میں نے اسے گھر جا کے کبھی دیکھا۔ تو یہ سب احمدیت کی وجہ سے تھا، یہ ساری قربانی جو میں نے 15 16 18 سال یہاں پہ گزارے ہیں، تو میں نے یہ اس چکر میں تو نہیں گزارے تھے کہ مطلب یہ نہیں کہ میں نہ دین کا رہوں نہ دنیا کا رہوں۔ یہ سارے معاملات جتنے بھی ہیں، میں نے ان چیزوں پہ افسوس ہوتا ہے، تو بجائے مطلب یہ نہیں کہ کسی کو تسلی دینے کے تو سب کچھ خراب ہو گیا۔ اب میں مطلب یہ نہیں کہ وہاں پہ جاتا ہوں سارا کچھ کروں تو انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی انٹرسٹ نہیں، ان کے نزدیک میں وہی کچھ ہوں جو میں بن گیا ہوں۔ باقی رہ گئی بات انصاف کی اور چیزوں کی، تو میں نے یہاں پہ رہ کے سب کچھ یہی دیکھا ہے کہ جیسے دوسرے لوگ ہیں نا، یہ ان سے زیادہ خطرناک لوگ ہیں،
ना तो कोई मतलब यानी कि इन्हें कोई मज़हब से कोई प्यार है, ना कोई मोहब्बत है। इनके नज़दीक सिर्फ एक चीज़ बहुत अहम है कि बाहर चले जाएं। लड़कियों की यही ख्वाहिश है यहाँ की कि बाहर रिश्ता हो जाए, लड़कों की ख्वाहिश है कि मतलब कि बाहर का सबसे ज़्यादा फराड है यहाँ पे, कि बाहर चले जाएं, सारा कुछ कर लें, सारी कहानियाँ बना लें, सारा कुछ सिस्टम सेट कर लें अपना, और फिर सारी रूहानियत है, वरना कोई बरकत नहीं है। असल में बात यह है कि इनका मकसद ये है कि मतलब यानी कि मैं इनके अंदर रह के मैंने ये कुछ देखा है कि जो ये बज़ाहिर बताते हैं ना, वैसा हकीकत नहीं है, कुछ और ही मामलात हैं। अब ये हिसाब लगाएं कि मेरी अम्मी को मेरी खाला ने मतलब यानी कि काफ़ी समझाया समझाया, सारा कुछ कर करा के ना, मतलब यानी कि उन्हें कहा कि बाजी तुम ऐसे करो, ये करो, अप्लाई करो, अपना सारा कुछ करो। क्योंकि मेरी अम्मी ने अपनी सिस्टर बहनों वगैरह को मतलब यानी कि छोड़े हुए बहुत अरसा हो गया था, छोटी छोटी सी थी जब से मेरे वाले साहब यहाँ से लेकर चले गए थे उन्हें। तो फिर उसके बाद किसी को मिलने नहीं दिया। जब ये मिली हैं आपस में, तो ये हिसाब लगा लें कि मेरी अम्मी को मतलब यानी कि मैंने बातों 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 में काफ़ी मतलब यानी कि कायल किया जमात के बारे में, सब कुछ कर कुरा के, मतलब कि मैंने इसे सब कुछ बताने का मकसद सिर्फ ये है कि मैंने रह कर ये सारे मामलात फेस किए, बजाय उनके खुद फेस किए। लेकिन मैंने जो उनकी तालीम थी हजरत साहब की, उससे मतलब यानी कि मैं समझता था कि शायद वो ठीक थे, बाकी सब कुछ निज़ाम जो है, बाकी दुनियादारी का सिस्टम चलो चला हुआ सारा निज़ाम ऐसे है। ये हिसाब लगा लें कि कर करा के ना, तो मेरे मतलब यानी कि जो कुछ मेरे पास था, मैंने ना अपनी अम्मी वगैरह, अम्मी से बातचीत करते करते मतलब यानी कि उन्हें समझाया, उन्हें अपनी तरफ अपनी इस सिस्टम पे कायल किया। तो वो मतलब यानी कि कुछ समझ गई जमात की, मतलब यानी कि उनको मैंने मुखालफा ये सारा कुछ समझाया कि मतलब यानी कि ये सब फजूल बातें, ये सारा कुछ, ये जो जैसे हम चल रहे हैं ये सारा निज़ाम ये ठीक नहीं है हमारा। तो मतलब कि आप तो पैदाइशी अहमती थी, ये सारा कुछ कर करा के कुछ मेरी खाला वगैरह ने किया, तो कर करा के उनका जी मैंने बड़ी मुश्किल से काफ़ी कुछ लोगों से मतलब यानी कि कर कुरा के बातें कर कुरा के अपनी अम्मी को कायल किया, और उसको मैंने मतलब यानी कि वापस अहमदियत में लेकर आया। अब अहमदियत में लेकर आने से मुझे क्या हासिल हुआ और उसे क्या हासिल हुआ, कि ये हासिल हुआ कि मैंने जी उनको कायल कर लिया अपनी अम्मी को। मेरी खाला वगैरह ने भी कुछ बातें शातें की, और मुश्किल से उनकी मतलब यानी कि कार कुरा के ना, मेरी खाला ने कहा कि ऐसा करते हैं कि मतलब कि तुम्हारी अम्मी को ना मैं यहाँ पे कुछ बुलवाने की या जैसे भी होता है सिस्टम कोशिश करती हूँ। तो मेरी अम्मी को उन्होंने कोशिश वगैरह करके कुछ मेरे पास जो कुछ भी बचा खुचा था मैंने लगू के ना बड़ी मुश्किल से मतलब कि उनका अप्लाई वगैरह किया। तो उन्हें मैंने मतलब यानी कि उनका पहले रिजेक्ट हुआ 2 दफ़ा केस, मतलब कि बाहर भेजने के लिए जैसे वो होता है। खाला वगैरह ने थोड़ा सा वो किया ताउन, तो उन्हें मैंने ना जी उधर भेज दिया। मतलब यानी कि उनका अल्लाह की तरफ से ना मतलब कि वीज़ा लग गया अमेरिका का, मेरी अम्मी का। तो वो खैर अमेरिका चले गई। अमेरिका जाने के बाद वहाँ पे हिसाब लगाएं कि इन लोगों की बेगैरती देखें, बजाय उसको वहाँ पे मतलब ये नहीं कि करने के उसे कुछ कॉपरेट करने के, वो अमेरिका से उसे कनाडा ले गई मेरी खाला अम्मी मेरी को। कनाडा ले जाके जब वो कनाडा पहुंची है, तो ये हमारे जितने रिश्तेदार थे, ये जितने मज़हब के ठेकेदार थे, जिन्होंने इतनी इतनी बातें, मैं इतनी बातें आपको मैंने नहीं बताई कि जो मैंने यहाँ पे रह के देखी हैं, क्योंकि मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता कि मतलब यानी कि अब ये तमाशा है। ये अब मैं अब जो बता रहा हूँ ये सब कुछ एक तमाशा लगा हुआ है मेरा खुद का, मैंने खुद लगाया है ये सब कुछ मतलब यानी कि बताने का मकसद यही था कि अब बंदा किसे बताए ये सब कुछ, ना तो कोई सुनने वाला, ना कोई कहने वाला, ना कोई मतलब यानी कि करने वाला। तो मैंने अपनी अम्मी को मुश्किल से सारों सबसे छुपा के किसी को बताया नहीं, उसको उसकी मिन्नत समाजत करके उसे खुदा का खौफ दिला के ये किया। उसके बाद ही उन्होंने मतलब यानी कि उसे कनाडा ले गई। हमारे सारे रिश्तेदारों को आग लग गई,
मतलब यानी कि ये कनाडा के एवें पहुंच गई है उत्थे फलां। उन्होंने उसे कालों पे कालें कर करके उसका ऐसा दिमाग ख़राब किया, ऐसा दिमाग ख़राब किया। मेरे बारे में कुछ भी ऐसी हकीकत नहीं थी, कोई बात थी नहीं जो उन्होंने कह दी। अजीब अजीब बातें, फजूल फजूल बातें कर करा के उसे वहाँ पे ख़राब करना शुरू कर दिया, उसके शोहर को ख़राब करना शुरू कर दिया। तो आखिरकार नतीजा ये निकला कि वो ऐसी बदजन हुई, ऐसे उसके जहन में ख्यालात सवालात, वो जहनी मरीज़ कुछ खुद भी थी। वो मेरी खाला जो कनाडा में होती है, उसने मेरी अम्मी को वहाँ पे बुलवा तो लिया, फिर उसके बाद उसकी बहनों दूसरों ने मुखालफत शुरू कर दी अपनी बहन की, बजाय उसको वहाँ पे सपोर्ट करने के उसे वहाँ पे जलील व ख्वार करना शुरू कर दिया। उसका कनाडा में ये हिसाब लगाएं कि अल्लाह ने इतनी उसके साथ उसके ताउन था, क्योंकि वो एक शरीफ औरत थी, ना इतनी उसे फरेबकारियाँ, ना इतनी चालाकियाँ, ना होशियारियाँ जैसे ये मतलब नहीं कि जाल साजियाँ और फरेबकारियाँ से बिल्कुल नहीं आती थी। ये नहीं कि कोई मेरी अम्मी है तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ। तो उन्होंने मतलब इन्हें कि वहाँ पे उसे बुला के फिर उसके बाद हमारे साथ रवैया चेंज कर दिया, हमारी उनसे मुलाकात करवाना छुड़वा दी। अजीब अजीब उन्होंने हरकतें शुरू कर दी, अजीब अजीब इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। हमने उसे कहा खाला कि मतलब अगर ये सब कुछ, मैंने उसे कहा अगर ये सब कुछ करना था तो फिर उसे नहीं बुलाना था वहाँ पे। ये सारा कुछ करने का मकसद वहाँ पे उसे उसको वहाँ पे नेशनैलिटी मिल गई। ये सारे रिश्तेदारों ने वहाँ पे ऐसी, ये अहमदी सारे, मैं बताया मेरे सारे रिश्तेदार अहमदी हैं, कोई गैर अहमदी नहीं है। इन्होंने इतना हसद, इतनी नीच हरकतें, इतना घटियापन दिखाया कि उसको वहाँ पे मफलूज कर दिया, उसे जहनी मरीज़ कर दिया। खाला ने उसे अजीब अजीब बातें शुरू कर दी, उसे रवैया चेंज कर दिया। अब पता नहीं उसके साथ क्या किया, मेरी वालदा के साथ क्या नहीं किया। 6-7 साल वो वहाँ पे रही है कनाडा में उनके पास। 6-7 सालों में उन्होंने मुझसे ये हिसाब लगा लें, मेरी 2 सिस्टरें साथ होती हैं, हम 3 भाई बहन भाई रह गए हैं अब, ठीक है। 2 सिस्टरें हैं, एक मैं हूँ और एक मेरी अम्मी हैं। अब ये हिसाब लगा लें कि उन्होंने उनको वहाँ पे मतलब यानी कि जलील किया, ख्वार किया, इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए, राब्ता बंद करवा दिया। मैंने उनसे वजह पूछी, वजह क्या, मसला क्या, क्या हुआ है? कोई बात नहीं, कोई हमें A to Z कुछ नहीं पता। 6 सालों में हमारी माँ वहाँ पे रही है, मेरी माँ वहाँ पे रही है, उसके साथ मतलब यानी कि क्या किया है, कोई राब्ता नहीं करवाया। ऊपर से हम पे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए, मेरी सिस्टरों पे, मुझ पे। हमने अगर पूछा कि किसने कहा है कि ऐसा हुआ ही नहीं है, तो उसने बजाय उनकी तस्दीक करने के हमारे खिलाफ बातें शुरू कर दी। मेरी माँ की वहाँ पे इंसल्ट शुरू कर दी, उसे जलील ख्वार करना शुरू कर दिया, उस पर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। इवन कि ये हुआ कि उसे वहाँ पे जहनी मरीज़ बना दिया। वो कॉल करती थी तो डरती थी कि मतलब कि उन्होंने रिकॉर्डिंगें लगाई हुई थी, अगर वो हमसे कोई बात करती थी तो डर के करती थी। सब कुछ करने कराने के बजाय मतलब इनके कि कोई सपोर्ट करने के बजाय उसे इस हद तक लेके चले गए कि आप हिसाब लगाएं कि वो जहनी मरीज़ हो गई। उसको बीमार करके उसका ऑपरेशन करवाया वहाँ पे। हमें नहीं पता, हमें सिर्फ अचानक एक दफ़ा फ़ोन आया कि आपकी तेरी अम्मी का ऑपरेशन कराने लगे हैं, तो दिमाग का कोई मसला बन गया। उसे मेरी अम्मी को ऑपरेशन, मुझे फ़ोन आया, मैंने कहा किस चीज़ का ऑपरेशन है? उन्होंने फालज का अटैक हो गया होने वाला सी, ते असी मतलब कि उन्होंने हस्पताल ले गए, तो डॉक्टर ने दसिया उसकी आँख का ऑपरेशन नहीं करवाया जो पहले से ख़राब थी। हमें इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि तुझे अपनी माँ ने मारा। लानत है खुदा की उस शक्ल, उस हाथों पे, उस इंसान पे जिसने अपनी माँ के साथ जुल्म किया, और कहने वाले पे भी खुदा की करोड़ों लानतें, बेशुमार लानतें कि मेरी माँ, हम उसे बजाय, हमने उसे क्या मारना था? उसकी आंखों में मतलब इनकी वजह से एक मोतिया उतर आता है, कुछ ऐसा होता है। हमें डॉक्टरों ने ऐसे कहा। मैंने अपनी अम्मी से पूछा, मैं क्या अम्मी ना दस कि कहानी की होया है सब कुछ? उन्हें कहती मैं तो इन्होंने पुत्र इन्ना कुछ दसिया, ये तो मेरी गल सुनते ही नहीं, ये तो इंज बदल गई है, अपनी भैणा मगर लगी फिरदी आ, मैनू इन्ना जलील कर दी है, मैनू खाण का मसला, रहन का मसला, मैनू किसी ने मिलन नहीं देंदी, मैनू मतलब कि बड़ी मुश्किल से उसने ये मुझे बातें बताई। तो कहती ये गल्लां उन्होंने सुन लियां, हुण इत्थों फोन हुंदा वा ते पिछों जाके सुनदे आ, सारे रिकॉर्डिंगां लाइयां होईयां। मैं तुहानूं हुण किहड़ी गल दसां?
کر کرا کے اسے پاکستان 3 سال بعد مطلب یعنی کہ لے کے آئی، ہم نے پھر اسے بھیجا وہاں پہ واپس، تو وہاں پہ جا کے اس نے وہاں کے اس پہ اتنی ضلالت دی، اسے اتنی ضلالت دی. اب یہ حساب لگا لیں کہ میری ماں کو مفلوج کیا ذہنی طور پہ بھی، ہر لحاظ سے. اسے بجائے سپورٹ کرنے کے اسے کہا کہ تو اتھے بھج کے تو اتھے آ گئیاں، تیری کڑیاں نے اتھے، تو فلاں تو شادیاں نہیں کیتیاں، فلاں نہیں کیتا، یہ نہیں کیتا. مطلب یہ نہیں کہ اسے ذلیل کرنا شروع کر دیا. یہ انہیں چیزیں پہلے نہیں پتہ تھی ساری باتیں. تیرا منڈا اتھے احمدی ہویا پھردا فلاں، سانوں کی پتہ احمدی. بھائی بکواس تواڈے کوئی پیو دی احمدیت ہے. سارا کچھ کر کرا کے ذلیل و خوار کر کے اسے وہاں پہ کینیڈا میں رکھ کے اچانک ایک دن مجھے فون آیا ہے کہ جی میرے خالو کا، کبھی زندگی میں اس سے بات نہیں ہوئی، صرف 2 دفعہ بات ہوئی ہے اس سے، وہ بھی کبھی کبھار. وہ بھی جب میری امی گئیں اس کے بعد اس نے رابطہ کرنا شروع کیا. نہیں تو وہ تو ایسا عجیب آدمی تھا کہ اس نے تو کسی سے کوئی رابطہ کرنے ہی نہیں دیا کسی کو. تو میری امی کو مطلب یہ نہیں کہ یہاں پہ پاکستان میں مجھے کال آئی ہے، مجھے یہ بھی نہیں، اس کا آپریشن کروایا اس کی ذہنی حالت خراب کر کے کہ وہ وہاں پہ کچھ بتا نہ سکے. اسے باقاعدہ ایئرپورٹ میں میری امی کہتی کہ مینوں یاد آ تیری خالہ کہندی سی جے تو ہون اتھے آئی نا تے تیرا میں بڑا برا حشر کراں گی. وہ بے غیرت لوگو، تسی کیڑا اسلام لے کے دنیا تے پھر رہے ہو. میں گھر سے بھی گیا، باہر سے بھی گیا، ذلیل و خوار ہوا، بہنوں سے بھی گیا، سچا احمدی بننے کے لیے نمازیں، قرآن، حدیث، ہر چیز پڑھی، ذلت اٹھائی، یہاں پہ بھی اٹھائی، اپنی ماں کو بھی تباہ برباد کیا صرف اس سسٹم کی وجہ سے کہ شاید خدا تعالیٰ یار اسی جماعت چھڑی. یہی میرے دماغ میں فطور ڈالا ہوا تھا ان لوگوں نے. اسے یہاں پاکستان بھیج کے اب اس کا دوائیوں کو ایک شاپر بھیج کے، اور خالو میرے نے اس نے یہ مجھے کہا، ایک میسیج آیا ہے، مجھے پتہ بھی نہیں، میں کام پہ بیٹھا ہوا ہوں، مجھے میسیج آیا تیری امی، آپ کی امی کو رات 3 بجے ایئرپورٹ لاہور سے لے لیں، عثمان سے رابطہ کر رہے ہیں. خدا واحد جانتا ہے میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا، کوئی جھوٹ، کوئی بناوٹ، کوئی دکھاوا، کوئی کچھ، سب جو بھی کہہ رہا ہوں یہ حقیقت ہے. اور مطلب یعنی کہ انہی بنا پہ میں نے یہ ساری باتیں کی ہیں، یہ جماعتی جو بھی نظام تھا. اب اسے کر کرا کے اسے مفلوج کر کے اسے پہلے سے بھی تباہ کر کے اس کی ذہنی حالت خراب کر کے پاگل کر کے پاکستان بھیج دیا. اب وہ میری 2 سسٹریں ہیں، وہ ذلیل ہو رہی ہیں، اس کو سنبھال رہی ہیں، اس کو ڈاکٹروں کے پاس لے کے جاتے ہیں نا انہیں کچھ پتہ ہے کہ اس کا کیا علاج ہوا ہے، کیا کچھ بھی نہیں پتہ انہیں. وہ ذہنی طور پہ کبھی وہ عجیب عجیب باتیں شروع کر دیتی. اچھی بلی تھی، فرسٹ کلاس تھی، اچھی بلی صحت تھی، اسے وہاں پہ ذہنی مریض بنا کے کہ تاکہ یہ اس کا نہ کوئی بچہ یہاں آ سکے نہ یہ خود آ سکیں. یہ سارا یہ احمدی، یہ جتنے پیدائشی، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ سارے میرے رشتہ دار، یہ دوسرے سمیت، یہ ساروں کی ملی بھگت ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، اسلام بھی سے بھی نکل گیا، یہ حقیقی اسلام سے بھی نکل گیا، ماں باپ سے بھی گیا، بہن بھائیوں سے بھی گیا، سڑکوں پہ آگے نہ کسی سے بھیک مانگی، نہ کسی سے کوئی امید رکھی، نہ کسی کو. یہ صرف ایک اسلام، ایک مسلمان، ایک خدا کا خوف کہ اللہ تعالیٰ میں اج مر جاواں تو مینوں کہنا تو فلانا ٹھیک سی، تو نہیں منیا. سارے یہ کہتے تھے. اب مجھے یہ بتائیں کہ میری ماں کا کیا قصور تھا؟ کیسے الزام، کوئی بھی الزام، کوئی ایسی ایک بندہ کسی کو ملا ہی نہیں ہے فور ایگزامپل، اس کے بارے میں کسی کو کیا پتا؟ ایسے اپنے طریقے سے اپنی طرف سے. خالہ میری جو تھی ادھر جی ربے والی خالہ تھی، اس کا یہ طریقہ کار تھا، یہ بہت شارپ تھی، بہت ہوشیار تھی، نانی کے ساتھ زیادتیاں کرتی تھی. مطلب یعنی کہ نانی میری اس کے پاس ہی رہتی تھی. میری نانی کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ فوت ہو گیا تھا، وہ بھی جماعت کا کوئی مسئلہ تھا، کیا کہانی تھی، وہ من کے اس چکر میں وہ بیچارہ فوت ہو گیا. وہ وہاں پہ رہتی تھی، میری امی اسے ملنے آتی تھی چھپ چھپا کے. تو وہ میری امی نے اسے بتانا، میری نانی نے بتانا کہ من کے انج میرے نہ کر دی، انج میرے نہ زیادتی کر دی، بچے کرتے. میری امی کو دکھ ہوتا تھا، میری امی ان سے رویہ ٹھیک نہیں رکھتی تھی، بولتی تھی. میری خالہ کو اس چیز کا دکھ، میں نے کہ اس نے اس چیز کا غصہ نکالا کہ یہ یہاں آتی ہے اپنی ماں کو مل کے چلی جاتی ہے اس طریقے سے کر کے، سے تو کوئی وہ نہیں ہے سارا کچھ، کیونکہ اس کی ماں جو اسے بتاتی تھی کہ میرے ساتھ یہ سارا کچھ حالات ہو رہے ہیں. تو یہ حساب لگا لیں کہ
یہ سارا کچھ کرنے انہی باتوں کی وجہ سے اس کے ذہن خراب کیا. الزام یہی لگائے کہ مطلب یعنی کہ تو اتنے آ گئی ہیں تینوں جوان کڑیاں. بھائی تمہیں پہلے نہیں پتا تھا جب اس کی جوان بیٹیاں پاس تھی, تم نے پھر کیوں یہ ساری حرکتیں کی؟ کیوں کہا کہ اسے بلا لو, سارا کچھ کر لو؟ خدا جانتا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی ایسی کہانی نہیں ہے, نہ ہمیں پتہ ہے کیا الزام. اس کے ساتھ ہی باتیں کی ہیں, نہ اس سے ہمارا رابطہ. کہ اگر میری بہنیں کرتی تھی اسے انہیں وہ بےزتی کرتی تھی ان کی کہ مطلب کہ تو ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے, حالی میں تاری گل نہیں کرا سکتی, میں باہر ہے گئی ہوں, میں فلانی جگہ ہے گئی ہوں. وہ بیچاری شرمندہ ہو جاتی تھی, چپ کر جاتی نہیں کہ چلو کوئی بات نہیں, خالہ کی طبیعت خراب ہے, موڈ خراب ہے. ہر لحاظ سے انہوں نے ان کی کمینگیاں برداشت کی, ہر لحاظ سے. آخر کار وہ تنگ آ گئیں. یہاں پہ ایک پلاٹ لے کے دیا تھا احمدی, مطلب کہ میرے رشتہ دار احمدی تھے, ان کا پلاٹ لے کے دیا تھا. جب وہ باہر اپلائی کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ کچھ نہ کچھ شو کرانا پڑتا ہے. تو وہ انہوں نے لے لو آ کے, کچھ خالہ نے تھوڑے پیسے دیے, ایک میرا بھائی ہوتا ہے یوکرین میں, اس نے کچھ تھوڑے بہت پیسے دیے تھے, وہ کر کے پلاٹ لیا. میرے احمدی رشتہ داروں نے پلاٹ لے کے دے کے اسے لے کے دیا پلاٹ, وہ باہر چلی گئی ہے. پیچھے سے انہوں نے رشتہ داروں نے کسی اور لوگوں کو وہ پلاٹ بیچ کے نام ہمارا لگا دیا کہ اس کی بہنوں نے بیچ دیا. میری بہنوں نے قرآن مجید اور رجسٹری اٹھا کے ان کو دکھایا کہ یہ دیکھیں کہ نہ ہم نے پلاٹ بھیجا, اسے رجسٹری بھی بھیج دی. لیکن وہ اتنی بے وقوف عورت ہے, اس کے دل میں شک تھا کہ یہ پتہ نہیں انہوں نے کیا کر دیا ہے, یہ انہوں نے پلاٹ کھا لیا. ایسے مطلب یعنی کہ اسے متنفر کیا کہ وہ مطلب یعنی کہ اسے خراب کر کے سارا کچھ کرا کے اسے پاکستان بھیج دیا. اس پہ جھوٹے الزام. اب ہم نے اسے اگر پوچھا کہ بھی ہاں کی مسئلہ ہے کی دس, بات ہی نہیں کرتی. وہ میرا ایک بڑا بھائی تھا جو اسے سب سے برا لگتا تھا, وہ اس کے بارے میں باتیں کرتا تھا. آج کل اس سے رابطے ہیں, اسے کہہ کہ ہمارے خلاف عجیب عجیب باتیں. میں نے ان سے بھی پوچھا ہے کہ مسئلہ کیا ہے, تو کی ہویا کی ہے اس کا, وہ کہتے کچھ بھی نہیں. اس کا مطلب یعنی کہ اس کے اور رشتہ داروں سے پوچھا کہ ہمیں کیا پتہ, ہمیں نہیں پتہ تمہارے مسئلوں کا, اپنی خالہ سے پوچھو. تو وہ تو کسی سے بات ہی نہیں کرتی. اب تو وہ تو کسی کو ملے کو پوچھے کہ بھئی تو نے اس کے ساتھ اس کا ستیہ ناش کر کے اسے پاکستان جو بھیج دیا, کیوں بھیجا؟ اسے سب کچھ وہاں پہ فیسلٹی تھی جیسے لوگوں کو ہوتی ہے, ساری کہانی مطلب کہ ملتا ہے. اسے کچھ بھی نہیں وہاں لینے دیا. مطلب کہ اس کی کوشش یہ تھی کہ یہ پاکستان نہ آئیں, یہ مطلب کہ یہاں نہ آ سکیں, کسی طریقے سے وہیں پہ رہیں تو, اور مطلب کہ اپنا نظام چلائیں. جو بھی کہانی تھی بہرحال سب جھوٹ فراڈ لگا کے اسے پاکستان بھیج دیا. اب ہم ذلیل و خوار ہو رہی ہیں, اس کا علاج کروا رہا ہوں, بڑی ضلالت بنی ہوئی ہے. اب میری تو وہ ماں ہے, اب میں اسے گھر بھی نہیں جا سکتا. یہاں سے کماتا ہوں, کچھ کرتا ہوں پیسے اسلام آباد, تو پھر اسے پیسے وغیرہ گھر وغیرہ بھیج دیتا ہوں, کچھ من کے علاج وغیرہ اس کا ہو جاتا ہے. لیکن وہ اتنے پریشان ہیں میری سسٹریں, وہ کہتے ہیں کہ کوئی کیا کرے اب ہم. وہ مجھے ذلیل کرتی ہیں, وہ مجھے بےزتی کرتی ہیں, مجھے برا بھلا کہتی ہیں کہ تو اگر انج نہ کردا تے چلو ایک گھر رہ لیندی, سارا کچھ ہوندا تے چلو کوئی خدا دا خوف مطلب کہ کچھ اچھا ہو جاتا, تو سارا کچھ تباہ کرواتا تسی سارے نے رل کے. طارق بھائی آپ کی سٹوری نے تو بالکل رونگٹے کھڑے کر دیے. مطلب یہ ایسا ایک ظلم کی لامتناہی داستان ہے کہ انسان ہکا بکا ہو کے رہ جاتا ہے. ہر بندے پہ جو لوگ بھی یہاں سے نکلے ہیں انہوں نے اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے بہت ظلم سہے ہیں. لیکن آپ کی سٹوری سن کے تو خدا گواہ ہے کہ انسان کے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا ہے. طارق بھائی ایسا ہے کہ آپ کیا ان کو ربوہ لا کے فضل عمر ہسپتال وغیرہ میں علاج نہیں کروا سکتے؟ جی آپ کی بات ٹھیک ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھ لیں آپ کہ یہ سارے لوگ کتنے عجیب و غریب ناٹک کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں میں گھر چھوڑا, سڑکوں پہ آیا, دکانوں پہ سویا, گلیوں میں سویا, کسی سے امداد نہیں لی کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا. ہر چیز کی اطاعت کی. میں کسی کے گھر میں رہا ہوں ربے, ان کی بہنیں بیٹیاں میرے سامنے بڑی ہوئی ہیں, شادیاں ہوئی ہیں, سب کچھ ہے. میں نے اپنی اچھائی ہر چیز دکھانے کی کوشش کی کہ مطلب یعنی کہ کسی کو یہ فیل نہ ہو کہ یہ ایک برا انسان ہے, یہ اس نے کچھ کسی لالچ کی وجہ سے. جب میں نے تو صرف خدا کا خوف رکھا تھا. جس احمدی کے پاس گیا ہوں, جس بندے کے پاس گیا ہوں, ذلیل و خوار کیا اس نے مجھے خود بتائیں. یہ پاکستان کا معاشرہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں, یہاں پہ اچھا بھلا سیٹل انسان کچھ نہیں کر سکتا, تو میرے جیسا بندہ کیا کر سکتا ہے؟
मेरी बहन की शादी हुई, मेरे रिश्तेदारों ने बाईकाट कर लिया, सामान जो वगैरह लेके देना था सारा कुछ वो रोक लिया। बारात आई हुई है, मैं भिखारियों की तरह लोगों की तरफ मांग के सब कुछ करके मैंने अपनी बहन की शादी की। उसकी शादी करी, 10 साल हो गए, मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी। सिर्फ क्या था कि मैं अहमदी था, उन्हें मुझे सख्त नफरत थी। और क्या कुर्बानी मैं दूं? वहां पे बाहर बैठ के भौंकना बहुत आसान है लोगों के लिए, सारी बातें करना, जमात क्या कुछ नहीं यहाँ पे होता। यहाँ पे हजारों लोग ऐसे हैं जो जिनके साथ बहुत कुछ हुआ है, और आपस में लोग एक दूसरे को जब खुद को पे पहुंचती है तो गालियां और सब कुछ सारा कुछ कर लेते हैं। कोई दूसरा करे तो वो नो मुबैन है। सारी बकवास कहानियां, सारी स्टोरियां इन्होंने सारा कुछ कर करा के तबाह बर्बाद कर दी मेरी लाइफ। मैं किसी से ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे कुछ कोई दे दे, कुछ कुछ कोई सामान पे चढ़ा दे। मैंने तो अल्लाह का खौफ था, और मैं जिनका खौफ रख के जिनके पास आया था, जिन्होंने मुझे डराया था, वो तो खुद सबसे बड़े बेगैरत थे। जी वो सॉरी, असल में वो नेटवर्क का मसला बन गया था जिसकी वजह से वो कॉल नहीं वो हो सकी। तो बाकी मेरे सिर्फ कहने का ये मकसद यही है कि ये देख लें कि इस माशरे में कैसे कैसे लोग मज़हब के नाम पे फ़राड करते हैं लोगों के साथ। अब हर आदमी इतना मजहबी या इतना वो एजुकेटेड तो नहीं होता मज़हब से कि उसे सब कुछ ही पता हो। बहुत सारे मसाइल अंदर रह के पता चलते हैं। आप हिसाब लगा लें कि मतलब ये नहीं कि ये वही लोग हैं जो मुझे ये सब कुछ कहते थे, और ये आज वही लोग हैं जो ये सब ये नेमुल बदल इनका उलट है। अब मुझे बताएं कि देखें, मुझे तो अल्लाह का खौफ था, मुझे तो ये सिखाया गया था कि फलां को छोड़ने से ये हो जाता है, ये हो जाता है। मैंने अपनी अम्मी के साथ वही रवैया किया, उन्हें समझो के भेजा, और सारा कुछ जो भी किया था उनको मतलब नहीं कि अहमदी किया या जैसे भी जो कुछ भी होना था। अब मुझे खुद बताएं, उसके दमाग उसके जो जवाई हैं वो सारे गैर अहमदी हैं, और बहुत सारे मसाइल हैं। ये सारे किसने फेस करने हैं? हमने करने हैं ना फेस, और किसी जमात ने, किसी ओहदेदारान ने, किसी और ने तो नहीं करने ये फेस। अगर ये सारे मसाइल हमने खुद फेस करने हैं तो फिर ये सारा नाटक है। असल में बात ये है, देखें मेरी बात सुने, उनको मैं फजल उमर अस्पताल में लेकर आऊँगा, यहाँ पर ला के सारा कुछ कैसे करवा सकता हूँ? मुझे बताएं, यहाँ पे क्या इलाज है? कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों से बात की, सारा कुछ किया। असल में मेरा मसला ये है कि मैं अहमदी हूँ, मेरी अब माँ अहमदी है, बाकी सारे गैर अहमदी हैं। वो तो चिढ़ते हैं इनसे सारे, उनको पता चले तो वो घर जलालत बना देते हैं मेरे। अब मेरे पास खुद तो यहाँ कुछ रहने का मसला, ना कोई जगह, ना कोई ठिकाना, ना कोई सिस्टम है। अब मैं उसको बेचारी को, अकेली को कैसे लेकर जाऊं, किधर लेके जाऊं, कहाँ लेके जाऊं? अब बहावलपुर ये हिसाब लगा लें कि वहाँ पे हम शुरू से रहे हैं, पैदाइशी वहाँ लोग जानते हैं, सब कुछ है। वहाँ पे उनका विक्टोरिया अस्पताल में छोटा बहुत इलाज हो रहा है, और वो कई डॉक्टर हैं, उनको नहीं समझ आती वो आ रही वहाँ पे। वो कहते हैं कि इनका बेसिक मसला कि उनकी ECG भी कराई, सारा कुछ कराया, वो मतलब इनके सर का भी सारा कुछ कराया, लेकिन वो कहते हैं कि हमें वो रिपोर्टें पता चलें कि मतलब यानी कि उनके साथ मतलब कि उनका क्या इलाज था, क्या उनको मर्ज था, कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये सारी हिस्ट्री वो चाहते हैं, वो हमारे पास नहीं है। बाकी रहने का मकसद, बाकी बताने का मकसद ये है कि देखें, आप खुद काफ़ी कुछ जानती हैं जमात के बारे में, और भी बहुत सारे लोग जानते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों से बात भी की थी, सब कुछ किया था, लेकिन ऐसा तासुब मिला मुझे, ऐसा कुछ किया कि मतलब यानी कि वो 100 सवाल 100 जवाब। मुझे बताएं मैं अब किस किस का क्या सवाल का क्या जवाब दूं, क्या बताऊं कि मतलब यानी कि क्या हुआ है, किसने किया, कैसे हुआ है। ये मैंने अपने कुछ मोहल्ले के लोगों से बात की थी इस मसले के तहत, लेकिन वो उनके पास सिर्फ एक ही हल है, हजूर को फैक्स कर दो, दुआ कर दो तो ख़त्म कर दो गल, जिहड़ा मरदा उन्हें मर लैन दो। और मेरा ज़मीर मुझे इस हद तक मलामत करता है सारा कुछ कि मतलब ये नहीं कि ये मैंने खुद के साथ और उसके साथ क्या किया। ये सारी एक ऐसी स्टोरी है कि इसका कोई नेमुल बदल नहीं है। अब मैं खुद ना आगे का हूँ, ना पीछे का हूँ, ना किसी तरफ का भी नहीं हूँ मैं, ना मैं किसी को ये बातें बता सकता हूँ। जो मेरे बहनोई थे, मेरे रिश्तेदार थे, सबसे तो मेरी वो मतलब कि उनके मुखालफत है। जो मेरे गैर अहमदी यार दोस्त थे, उनको भी जिनको पता चला, उन्होंने भी मेरे साथ सही बाईकाट किया। सब किसी ने भी मतलब यानी कि अब सिवाय खुदा के एक खुदा ही रह जाता है बस, और तो कुछ भी नहीं है।
बाकी यहाँ पे मैं उनको ला के कुछ भी नहीं करवा सकता, क्योंकि मेरे पास अपना कुछ स्टाफ नहीं है यहाँ पे। वहाँ पे अब एक बहावलपुर में एक छोटा सा मकान किराए पे लेके वहाँ पे अब सेटिंग की हुई है, तो वहाँ पे मतलब यानी कि उनका कुछ ना कुछ करवा रहे हैं। वो कहते हैं कि जी ने इसे किसी तरीके से, डॉक्टर कहते हैं अगर हो सकता है तो अगर कोई, तो अगर वो जिनके पास थी उन्हें कहें, मशवरा करें कि इनके वहाँ पे बुला के इनका ट्रीटमेंट करवा लें। जी बिल्कुल, ऐसे लगता है कि हर तरफ ना जो जमात छोड़ते हैं उनकी अपनी किस्म की मुश्किलात हैं, जो इस जमात में आते हैं वो बेचारे आके यहाँ पे उनकी अपनी किस्म की मुश्किलात हैं। यानी कि एक अजीब किस्म का गोरख धंधा है, इंसान को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। मैं तो इसीलिए कहती हूँ कि सब जमातों जमूतों को बिल्कुल पसे पुश डालना चाहिए, और हर बंदे का अपना अपने रब के साथ रिश्ता है। वो रब जिसने उसको पैदा किया है, उसका खालिक है, उसका राज़िक है। बस बाकी तो एवं ही खामखा की मुसीबतों में ही अपनी जान डालना है। कभी इस जमात में घुसो, उस जमात में घुसो, और कभी इसको फॉलो करो तो कभी उसको फॉलो करो। सीधा सीधा खुदा के साथ और अपना रिश्ता क्यों ना जोड़ो। और दूसरी बात ये है कि उनकी मतलब यानी कि इस हद तक हालत उनको, वो मतलब यानी कि उनको जहनी मरीज बना दिया है, ना उनसे चला जाता है, ना मतलब यानी कि कोई ऐसी उनकी कंडीशन बना दी है। सारा कुछ कर करा के, सब कुछ करके वो फिर भी ठीक है, हम फिर भी ख़राब के ख़राब हैं। ये इतने सारे, बहुत सारे ऐसे, मैं जहनी मरीज़ हो चुका हूँ खुद बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो बस मेरे जहन में तो यही बातें थी, ये सब कुछ। और आप देख लें कि कौन सी ऐसी बात है जो आप सब लोग नहीं जानते। यहाँ पे आके लोग इतना इतना नाटक करते हैं, इतनी इतनी बातें करते हैं, इतनी इतनी जमात के वो पता नहीं क्या से कहाँ पहुँचा देते हैं सिस्टम को। तो हकीकत में, अगर हकीकत में आके देखें, हकीकत में आके अपने शहर का सर्वे करें, यहाँ का माहौल देखें, यहाँ के लोगों से पूछें, फिर पता चलेगा जो हम बातें करते हैं वो सिर्फ किताबी बातें हैं, किताबों में लिखी हुई पढ़ी हैं हमने, हकीकत में कोई अमल नहीं है उसका। जमात अहमदिया में मैं 3 बंदे ऐसे जानता हूँ। मुझे एक ग्रुप आज़ादी सब के लिए, उसमें मैं शामिल हूँ। तकरीबन 6-7 साल से वो ग्रुप है। वो चौहान साहब बेचारा, क्या कुछ नहीं उन्होंने कहा, कौन कौन सी दलील नहीं दी, तो कभी आज तक किसी ने उनकी बात का किसी ने नोटिस लिया? वो बेचारा अकेला बंदा चल ही जा रहा है, कहीं जा रहा है, कहीं जा रहा है, किताबों के हवाले, पता नहीं केड़ी केड़े हवाले उसने दे दिए, लेकिन किसी बंदे ने उसकी आज तक कोई बात नहीं सुनी। बजाय उसको कहने के कोई उसे क्या कहता है, कोई उसका तमस्खर उड़ाता है, कोई कोई क्या कहता है। ये 2-3 बंदे हैं जिनसे मेरा राब्ता रहा है, और बड़े अच्छे लोग हैं ये, तारिक चौहान साहब और एक डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर मसूद साहब। उनसे मेरा शुरू में रब्ता रहा है। तो या मेरा चौहान साहब से रब्ता था, वो भी यासिन साहब के रेफरेंस से, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐड करवाया था। बाकी अगर किसी ने मेरी कुछ और हकीकत जाननी हो, तो अगर किसी को लगता हो कि ये किसी के पीछे या कोई बनावटी बातें कर रहा है, तो यासिन साहब बहुत अच्छी तरीके से मुझे जानते हैं। जमात अहमदिया के बाद अगर कोई बंदा मुझे जानता है तो यासिन जानता है, क्योंकि मेरे पास आखिरी हाल यासिन ही होता था। यहाँ से निकलो जलील हो गए तो यासिन के पास, यासिन से वहाँ से इधर आओ तो इधर इनके पास। मेरी तो सारी लाइफ इस चक्कर में गुजर गई है। पता नहीं केड़ी बरकत आनी थी, मैं तो इस बरकत के इंतज़ार में ही आज तक बेबरकता ही हुआ फिर रहा हूँ। घर भी गया, बहन भाई भी गए, सारे गए, ना जमात रही ना कुछ और रहा। और नाटक सुन लो, ड्रामे देख लो, और बयानात सुन लो, बाहर बैठ के इतने इतने बड़े बकवासें, इतना तकब्बुर है इन लोगों में, इनकी औरतों में। इधर किसी औरत को पकड़ के देख लो रब्बे में, खुदा की कसम वो गरीब आदमी को हकारा से देखेगी, हालांकि वो खुद जलीलो ख्वार हैं। ये इस रवा की 4 दीवारी से जो बाहर जाता है ना, कुत्ता है वो, उसको लोग कुत्ता समझते हैं। वो डरता है, खुद को छुपाता है कि मेरा किसी ने। अब वो मेरा खालू देखें उसकी बेगैरती, वो कनाडा में जो वहाँ पे अमीर या पता नहीं क्या बन के बैठा हुआ है। मैं पाकिस्तान आया, मैं क्या खालू जी कि मतलब कि अल्लाह का शुक्र है चलो मैं अपने घर च अहमदी होया, उसकी बकवास सुने जो मरात हराम खोरियाँ खा खा के वहाँ पे गवर्नमेंट से बच्चे पलवा के अपने हैं, ये सारी जमात के बेनिफिट लेके वो मुझे बकवास क्या कर रहा है। मुझे कहता तेनों की लोड़ सी अहमदी होने दी, पर दफा करदा अपनी जमात च ही रहिंदा। मैं कहा लाना तो फिर तेरे ते भी ते इन्हां ते भी।
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਤਾਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡੀ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਅਜ਼ਾਬ ਪਾ ਲਿਆ ਗੱਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਟ ਦਿਓ। ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਚਾੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੁਝੇ ਟੋਪੀ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ, ਦੇਗਾ ਟੋਪੀ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਟੋਪੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਨਾ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖਤरनाक खेल है ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ खेल रहे हैं, मुझे कह रहा है वो। वरना तो इंसान मजहबी दुकानदारों के हत्थे चढ़ जाता है, और ये लोग जितना हो सकता है बस उसको निचोड़ते रहते हैं, और किसी मुश्किल वक्त पे उसके काम नहीं आते। और जो किसी जमात में घुस के संगी साथी मिलते हैं, वो भी अगर आपके पास आपके अच्छे हालात हैं, आप माली लिहाज से रिच हैं और आप सब कुछ हैं, तो आपके साथ सारे हर कोई दोस्ती कर लेता है। और अगर आपका वो सब कुछ कमज़ोर है सिस्टम, तो कोई आपको मुड़ के देखता नहीं है। वो कहते हैं कि जो खाता पीता है उसको खाता पीता, रज्जा नहीं देख सकते, तो भूखे को कुछ दे नहीं सकते। एक अजीब किस्म की ये दुनिया जो है वो एक आजमाइश का घर है। ये देख लें जी, ये मैंने मैसेज सेंड किया है। ये जिस दिन मेरी अम्मी को इन्होंने टिकट करा के किसी को बताया बतोया नहीं, उसको करा के ये मेरे खालू ने मुझ पे एहसान किया। ये मैसेज मैंने सेंड किया, या आप देख लें, ये मुझे भेजा था। इतनी सी उन्होंने जहमत की थी चंद अल्फाज कहने के। और उसके बाद मैं अपनी माँ को वहाँ से जब एयरपोर्ट से लेके आया तो वो बातें अजीब कर रही थी। मैं खुद डर गया उसे देख के। मैं कहा तुझे अम्मी क्या हो गया? वो मुझे उसको समझ ही नहीं आ रही थी किसी चीज़ की। वो कभी क्या कहती थी, कभी क्या कहती थी। अब मुझे बताएं इन्हें उनसे क्या डर था, क्या खौफ था इन्हें, कौन सा ऐसा मसला था जो उसके साथ ऐसा कुछ करके उसे तबाह करके उसे वैसे भेज देती। वो अपनी ज़िंदगी जो उसकी लाइफ थी उससे तो बच जाती। अब उसको ना नज़र आता है, उसके ये हालात हैं। अब ये कहानी है, ये मैंने अहमदियत में आके ये मरातें ली हैं। देखें, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन कहने का मकसद है अगर ये सब कुछ दुनियादारी है तो कम से कम फिर इन लोगों को ये सिखाना चाहिए कि किसी को भी इस हद तक या किसी को इतना मजबूर नहीं करना चाहिए। इस्लाम का नाटक थोड़ी किस दुनिया ने थोड़ा लगाया हुआ है। जिधर चले जाओ वहीं कुछ और निज़ाम, जिधर चले जाओ वहीं कहीं और निज़ाम। तो फिर इनमें और उनमें फ़र्क क्या है? अगर ये सारा स्टेटस देख के किसी को, इनका अपना स्टेटस जो यहाँ पे जितने भी लोग, बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत थर्ड क्लास से हैं, यहाँ पे आके उनका अपना स्टेटस क्या था? यही स्टेटस था ना। यहाँ पे झूठ बोल के वहाँ गए हैं तबलीग के करने, यहाँ वहाँ पे जाके सब कुछ अब बेनिफिट लिए, उसके बाद ख़त्म कहानी। तो ये तो फिर सब एक नाटक है। चलो ठीक है, मैं इस नाटक में फंस गया, इसका जवाब कोई नहीं, सब मर जाएंगे। कितने दिन जिंदा रह लेंगे हम, या कितने दिन कोई ईमान की तुरले लेके घूमता फिरेगा? आखिर एक दिन जाना तो सब ने उसी के पास ही है। मेरे अंदर तो सफाई है, मुझे तो कोई टेंशन ही नहीं है। मुझे सिर्फ इस चीज़ की टेंशन थी कि जिनके पीछे लग के सारा कुछ मैंने किया, जिनको मैं इस्लाम का झंडा समझता था, वो इस्लाम का वो डंडा निकला जो सबसे पहले मेरे सर पे ही पड़ा। अब ये देख लें कि यहाँ पे किसी बंदे को पूछ लो कि ये रिकॉर्डिंग है, ये ऑडियो निकली हुई है, ओ नहीं नहीं है मौलविया ने कीतियाँ ने, फलां ने कीतियाँ। और जब इनकी खुद की जहनी हालत ऐसी हो चुकी है सबकी, इधर तो कोई हकीकत में भी देख रहा हो ना तो वो भी उसे कोई मसल, वो कोई उसे कोई और ही रंग देगा उसे। तो बाकी सारी बातें करने का मकसद यही था कि ये सब कुछ हुआ है, ये सारी कहानी है, ये सारी स्टोरी है। बाहर इसका पता बड़ी देर के बाद पता चला है। बाहर से देखने में बहुत अच्छा लगता है अमूमन, इंसानों से लेके मज़हब तक, लेकिन जब तक किसी चीज़ के अंदर दाखिल ना हुआ जाए उसका सही अंदाज़ा नहीं इंसान लगा सकता। मेरी भी कुछ यही हालत थी। मैं शुरू से एक ऐसे माहौल में पैदा हुआ था कि हमारे इर्द गिर्द मसाजिद थी, सब कुछ था बचपन से। और मेरी सिस्टरें एम.ए. इस्लामियात उन्होंने किया हुआ है, तो घर में भी कुछ किताबें थी, कुछ ऐसा सिस्टम था, कुछ जितनी नॉलेज थी या मस्जिदों से सुना, सारा कुछ करा के मतलब ये नहीं कि मैं खुद इस नतीजे पे पहुंचा था कि नहीं ठीक है, देखना चाहिए, करना चाहिए, हकीकत है यही है। लेकिन असल चीज़ अगर इनके किरदार ठीक रहते ना तो मुझे कोई गिला नहीं था। और दूसरी चीज़ रह गई, असल में चीज़ होती है कि इंसान ने जिस चीज़ को, अब वो ही अगर गलत हो, बाकी मैंने आज तक हज़रत साहब के, हज़रत मसीह मौद के बारे में कोई ऐसी बात नहीं की, कोई ऐसा वो नहीं किया, हमेशा दयानतदारी से सुना। अगर कहीं किसी बात में कोई तासुब कुछ आ भी गया तो मैंने उसको अपनी नाअक्ली समझा
کہ شاید مجھے سمجھنے میں غلطی ہوگی، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوتا ہے۔ باقی یہاں پہ رہ کے مجھے صرف ایک بندے کی سپورٹ تھی، وہ یاسین صاحب تھے۔ انہوں نے میرے ساتھ کافی کوآپریٹ کیا، میں نے انہیں کافی مسئلے بتائے، سب کچھ انہیں بہت کچھ وہ جانتے ہیں۔ انہوں نے صرف ایک واحد وہی بندہ ہے جس نے مجھے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں یار طارق، اگر تیرا کتنے کو مسئلہ نہیں نہ بنتا تو میرا بھرا ہے تو میرے کول آ جا، تو کوئی نہیں تجھے میرے کو آ کے رہ لا، سارا نظام چلا لیں گے، کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ صرف اس بندے نے مجھے یہ ساری باتیں کی ہیں، اور نہ مجھے کسی نے کوئی ہمدردی دکھائی ہے، نہ کسی نے کچھ پوچھا۔ اور باقی رہ گئی بات، یہ تقریباً مجھے 16-17 سال ہو گئی ہیں، 15-16-17، کیونکہ مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے، لیکن اتنا پرانا اس بندے سے تعلق ہے۔ اس سے میرے بارے میں پوچھ لیجئے گا کہ اتنے سالوں میں اس نے مجھ میں کیا ایسی کوئی برائی یا کچھ ایسا دیکھا کہ مطلب یہ نہیں کہ یا کچھ کوئی ایسی بناوٹی یا کچھ بھی ایسا کہ جس کو میں نے فالو نہ کیا ہو۔ ہمیشہ اسلام پہ، حضرت مسیح موعود پہ ہماری بیت ساری رات ڈسکس ہوئی ہے، اور میں اس کی درد کو ایسے سمجھتا تھا کیونکہ مجھے پتہ تھا وہ صحیح کہتا ہے۔ اس کے ساتھ بہت کچھ ایسا ہوا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو وہی مطلب یہ نہیں کہ جس کو جیسا ہو اس کو ویسا مل جاتا ہے، مجھے بس ایک وہی بندہ ملا جو میرے ہر طرح سے، ہر لحاظ سے کام آیا۔ اگر میرے بارے میں کسی نے کوئی انویسٹیگیشن یا کوئی کچھ بھی کرنا ہو تو بادشاہ وہ ہے موجود، ان سے بشک جو مرضی اسے پوچھ لے میرے بارے میں کہ میرا کیا کردار رہا ہے، میں نے یہاں پہ آ کے کون سا ایسا ظلم کیا ہے، کسی کو کون سا ایسا نقصان پہنچایا، یا جماعت کو یا کسی چیز کو بھی وہ بتا سکتا ہے۔ اور بے تحاشا لوگ ہیں ایسے۔ بالکل، میں تو سمجھتی ہوں کہ خدا تعالیٰ کے قریب ہونے کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ بندہ مخلوق خدا پہ مہربان ہوتا ہے، اور جو بھی اس کے آس پاس لوگ ہوتے ہیں ان کو جیسی بھی ضرورت ہو، دیکھیں کسی کی مالی ضرورت ہوتی ہے، کوئی جذباتی لحاظ سے اپنا کتھارسس کرنا چاہتا ہے، کوئی ایک ہمدرد کندھا چاہتا ہے جس پہ سر رکھ کے وہ اپنے آنسو بہا لے، کوئی چاہتا ہے کوئی اس کا دکھڑا سن لے، کسی کو کسی طرح کی سپورٹ درکار ہوتی ہے۔ تو جس کو بھی جیسی بھی کوئی سپورٹ دے سکتا ہے تو خدا کا کنبہ ہے ساری انسانیت، سارے انسان، تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اگر ہماری طرف کوئی اس طرح کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا شخص آ جائے، کم اکراس ہو جائے ہمیں، تو ہم جس حد تک ہو سکے مطلب ہے کہ اس کا دکھ دور کرنے کی کوشش کریں۔ میں گروپ میں ذرا اس میں یاسین بھائی کو بھی شامل کرتی ہوں، اگر وہ بھی کوئی بات چیت کرنا چاہیں طارق بھائی سے یا ہم سے، یا کوئی اس ساری صورتحال جو اوپر جو کچھ طارق بھائی نے بیان کیا ہے اس کے بارے میں اگر کوئی اوپینین دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں، تو میں انہیں بھی ایڈ کر لیتی ہوں تاکہ گفتگو میرے، سمینہ جی اور طارق بھائی اور یاسین بھائی کے درمیان جاری رہے۔ جی السلام علیکم۔ میں نے ذرا تھوڑا ٹائم لگ گیا میسیجز سنتے ہوئے، یہ واقعی اسی طرح سے باتیں ہیں، آپ سب لوگ تو آج پہلے دن یہ چیزیں سن رہے ہیں، میں اس بیچارے کے منہ سے بڑے سالوں سے یہ چیزیں سن رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ یہ جھوٹ نہیں ہے چیزیں، میں جو کہتا ہوں نا کہ ذہنی مفلوج کر دیا لوگوں کو، تو یہ ایک مثال ہے آپ کے سامنے۔ یہ اچھا خاصا کسی زمانے میں نے دیکھا تھا طارق کو 15-16 سال پہلے، اچھا خاصا ایکٹیو تھا، صحت مند تھا، چست چلاک تھا، لیکن اس کی ذہنی حالت اتنی بگاڑ دی ہے آج کہ میں اسے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ میرے پاس آ جائے، میں اسے یہاں وہ میرے پاس ریسٹ کرے، اسے سکون سے وہ کچھ ٹائم گزارے میرے پاس۔ اس کی ذہنی حالت انہوں نے اتنی بگاڑ دی ہوئی ہے وہاں۔ وہ مطلب یہ ہے کہ اگر ان کا یہ جو نظام جسے یہ کہتے ہیں، اور جس حالت میں یہ بندہ اپنا سارا خاندان ساروں کو چھوڑ چھاڑ کے ادھر آیا تھا، یہ جو اشتہار لگاتے ہیں غربا کے کوارٹر، یہ اتنی ہمیونٹی فرسٹ، اور یہ کیا کیا ڈرامے انہوں نے بنایا، میں ہمیونٹی کی کیا ہمیونٹی ہے، یہ ایک ہمیونٹی تو آپ کو دکھا دیا ادھر، اس طرح کے کوئی سینکڑوں اور ہیں۔ میں کہتا ہوں نا کہ ذہنی مفلوج کر دیا ہوا ہے، ذہنی اپاہج کر دیا ہوا ہے، وہ یہ لوگ ہیں بیچارے، ان کو کیا ہوا ہے، سینکڑوں ہیں یہاں پہ اس طرح کے۔ یہ تو بیچارہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حال پہ رحم کرے اور جلد سے جلد اس کے ذہن سے ان کا یہ فطور نکالے اور ان سے یہ کسی طرح اس کا ذہن ریلیکس ہو۔ تو باقی ہماری ساری ہمدردیاں طارق کے ساتھ ہیں، جہاں بھی جس جگہ پہ بھی کہے گا، وہ میرا بھائی ہے، میں ادھر گروپ میں کہہ رہا ہوں،
میں جتنی میری پسلی ہے میں اس کا خیال رکھوں گا جدھر بھی وہ کہے گا۔ جی طارق بھائی، اصل میں جتنا بھی انسان ٹوٹا پھوٹا شکستہ دل ہوتا ہے نا، اتنا ہی وہ خدا تعالیٰ کی نظر میں محبوب ہوتا ہے۔ وہ بڑی پیاری بات کسی نے شعر میں کہی ہے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یعنی عام لوگ جو ہے نا، وہ تو ثابت سالم شیشہ آئینہ پسند کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس کے دربار میں وہ آئینہ جو جتنا زیادہ شکستہ ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ قابل قبول ہوتا ہے۔ یہ طارق کی ساری باتیں سننے کے بعد مختصر یہ ہے کہ وہی جو بات ہے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہیں اور دکھانے کے اور ہیں۔ اگر یہ اتنا افریقہ کا درد ان کو آتا ہے، آج تک طارق کا درد کیوں نہیں اٹھا ان کو؟ طارق کو کسی نے جا کے کیوں نہیں پوچھا؟ وہ تو پھر بھی بڑا ان کا تابع دار رہا ہے، میں جانتا ہوں، ہر ان کی چیز اس نے مانی ہے، ہر ایونٹ ان کے اٹینڈ کرتا رہا ہے۔ جو صدر نے کہہ دیا، جو زعیم نے کہہ دیا، وہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہونے کا کہہ دیتا، یہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہونے والا احمدی تھا۔ تو اس کے اندر پتہ نہیں کون سے آپ کیڑے وہ نکالیں گے، یہ مجھے نہیں سمجھ آتا، کیونکہ میں نے تو نہیں دیکھے کوئی آج تک اس کی شخصیت میں وہ کیڑے جو انہوں نے ابھی کوئی نکالنے تھوڑے عرصے بعد۔ ایک زمانہ تھا کہ جب طارق میرے پاس اسلام آباد رہا کرتا تھا تو میں نے اسے کہنا کہ یار دیکھ یہ نظام میں خرابی ہے، یہ دیکھ اس طرح یہ غلط کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو طارق ان کی وکالت میرے ساتھ کیا کرتا تھا۔ تو جو اتنا مخلص تھا ان کے ساتھ، اس کے ساتھ بھی انہوں نے کیا کیا ہے وہ آپ کے سامنے، آپ نے طارق کی زبانی سن لیا سارا کچھ۔ یہاں مسئلہ اور ہے، یہاں صرف تگڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کو چاہیے ہوتے ہیں، اور ان کو انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے، تگڑا طبقہ جو ہوتا ہے۔ اور اس طرح کے طارق کی طرح کے اور سینکڑوں طارق یہاں پہ رول رہے ہیں شہر میں۔ میں نے پہلے انٹرویو میں بھی کہا تھا کہ اگر آپ کو یہ باتیں غلط لگتی ہیں تو آپ کو ایک اختیار دینا ہے مجھے صرف، تو میں آپ کو سروے کر کے پھر نکال کے دیتا ہوں وہ لوگ جن کو آپ نے صرف استعمال کیا اپنی گنتیاں پوری کرنے کے لیے، اور وہ بیچارے ذہنی مفلوج کر دیے آپ نے۔ اس طرح کے بھرے پڑے یہاں پہ لوگ، وہ طبقہ، اس طبقے کو اتنی آپ نے سلاخیں لگا کے بند کیا ہوا ہے، پنجرہ بنا کے، کہ وہ صرف پھڑپھڑا سکتے ہیں، وہ بھی کوئی ایک آدھ، وہ وہاں سے نکل نہیں سکتے ہیں۔ اس طرح کے جکڑے ہوئے ہیں آپ نے، اور ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے آپ دیکھیں تو لوگوں کو جکڑا ہوا ہے آپ نے۔ وہ جس طاہر ہاٹ اور جس فضل عمر کا یہ واویلا مچاتے ہیں، پوری دنیا میں ڈھول پیٹتے ہیں، طارق کو معدے کا السر ہو گیا تھا، انتڑیوں کا السر ہو گیا تھا، اس بیچارے کے اندر سے خون آتا تھا، اس کی بہت بری حالت تھی، بہت کمزور ہو گیا ہوا تھا، نہ وہ کچھ کھا سکتا تھا، اس کی بڑی عجیب حالت تھی۔ جب اس نے مجھے فون کیا اور میں اسے اسلام آباد لے گیا، تو یہ جو صدران تھے اس کے محلے کے، اس کے حلقے کے زعیم تھے، ان کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا، ایک بندے کو اسلام آباد میں نظر آ گیا وہ، تو یہ جو ان کے عہدیداران اور ادھر کے یہ سارا جو ان کی مشینری تھی، سسٹم تھا، اتنے ہاسپٹلوں کے یہ اشتہار لگاتے ہیں دنیا میں، طاہر ہاٹ انہوں نے کوئی بڑا معجزہ بنا لیا ہوا ہے، تو وہاں طارق کے لیے گنجائش نہیں نکلی کہ اس کے چیک اپ ہو، اس کے ٹیسٹ ہوں اور اس کا کوئی اچھا علاج ہو جائے، وہ نہیں وہ کر سکے۔ طارق بھائی، آپ کو اللہ تعالیٰ صحت دے، آپ ریسٹ کریں، کوئی پیناڈول وغیرہ کھا لیں، کوئی چائے وائے پئیں، اور اب آپ ریسٹ کریں، کیونکہ آپ کا ایک لحاظ سے یہ اچھا ہوا ہے کہ آپ کا کافی کتھارسس ہو گیا ہے۔ کتھارسس بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی سننے والے، اور آپ کو پتہ ہے اس گروپ میں بہت ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کے جن کے دل میں آپ کے لیے ایک دوستی، بھائی چارہ، محبت کے جذبات پیدا ہوئے ہوں گے۔ تو یہی انسانیت کا خاصہ ہے، اسی چیز کو ہم پرموٹ کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت، ہمدردی، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا، ایک دوسرے کو عزت سے اور احترام کے ساتھ اس کو مخاطب کرنا، اور تحمل سے اپنا نقطہ نظر واضح کرنا۔ تو ہم آپ کے بہت تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے آئے اور آپ نے ہمیں اپنا سمجھا، اور آپ نے اپنا دل کھول کے یہاں پہ رکھ دیا۔ تو اس کے بعد بہت سے لوگ ایسے بھی آئیں گے جو آپ کو کرٹیسائز کریں گے، برا بھلا کہیں گے، اور جو بھی آپ نے باتیں بتائی ہیں ان کو نگیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کی پرواہ نہ کیجیے گا، کیونکہ ہمیں بھی، ہمارے اوپر بھی بہت طرف سے پتھر آتے ہیں، اور بس انسان اگنور کر دیتا ہے۔ تو یہ طریقہ اپنائیں، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب اس نے وعدہ کیا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین،
تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کا ساتھ، اس کی مایت تبھی حاصل ہو سکتی ہے جب ہم بالکل جتنا مرضی ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک کر لے، ہم صبر کر لیں، اور جب ہمیں موقع ملے ہم اپنا نقطۂ نظر رکھیں۔ تو آپ تشریف لائے اور آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان کرے۔ ہاں جی، السلام علیکم یاسین صاحب، میں گل سنی ہے تہاڈی۔ اس ٹائم انہاں نوں یہ لگیا سی کہ کتے مر نہ جاوے، ساڈے پیٹے نہ پੈ جائے۔ انہاں نے اس وجہ تو کہا کہ جتھے میں رہندا سی انہاں نے بھی کہا انہوں فٹافٹ کڈو اتھوں تے اپنے گھر جاوے۔ گھر تو میرا اگے تباہ کر چکے سیگے، مینوں انہوں نے فٹافٹ کڈیا کہ ادھروں نکل، سارا کچھ کر، کتے مر گیا، ساڈے تے نال الزام لگ جائے کہ کتے مر گیا وا تے کتے انہوں نے تو نہیں مارتا۔ اپنی موت دا خوف پیا تے سارے اصول یاد آ گئے ہیں۔ تے ایک بندہ، میں کوئی خود تو نہیں سی بیمار ہویا، یا کوئی بھی جان بوجھ کے تو نہیں نہ ہوندا۔ ایسی بے تحاشا گلاں سی جنہاں دی شرمندگی میں لوکاں دے منہ چنی۔ لوکاں نے کہا کہ کوئی والی وارث نہیں، یہ کوئی فلانا نہیں ہے جہاں سانبھ لوے۔ وہ لوگ کہن دے سی جنہاں دا اپنے جنہاں دا اپنا معاشرے دے وچ کوئی مقام ہی نہیں۔ جی یہ بالکل ٹھیک ہوا ہے، اس کے اندر جو کچھ بھی تھا وہ آج نکل گیا، اس کا بال نکل گیا۔ یہ ہونا چاہیے، یہ اچھا ہو گیا۔ میرا بھی اصل میں مقصد یہی تھا کہ یہ کھل کے بولے دنیا کے سامنے، پھر یہ اس کے جو اندر سے ہر وقت کی گھٹن اور کڑن ہے نا، کم از کم اس سے تو یہ آزاد ہو۔ تو یہ اچھا ہو گیا، اس نے آج سارا کچھ اپنے اندر سے نکالا ہے، بولا۔ یہ پہلی دفعہ آج میں نے اس کو سنا اس طرح بولتے۔ اس کے مجھے جہاں تک پتہ ہے، طارق کے جو وہاں کا صدر تھا جہاں یہ رہتا تھا، اس نے اس کو کوئی ایک لیٹر لکھ کے دیا کہ یہ ہاسپٹل میں لے جاؤ ڈاکٹر لئیک کے پاس، لئیک انصاری نام اس کا۔ تو بیچارہ لے کے گیا۔ یہ کوئی اس طرح کا بندہ نہیں تھا کہ جو ہر کسی کو جا کے کہتا پھرے کہ یار مجھے یہ میری ضرورت پوری کر دو تو یہ ضرورت پوری کر دو۔ یہ سفید پوش بندہ تھا اور شرم محسوس کرتا تھا اس طرح کی چیزوں سے۔ تو جب وہ لیٹر لے کے گیا ہے اس لئیک انصاری کے پاس، ڈاکٹر کے پاس، تو وہ اس کے آگے سے گل پڑ گیا۔ کہتا ہے لئیک انصاری کے جو الفاظ تھے، جماعت کنوں کنوں بھیجتی پھرے تے، کدے کدے علاج کرے جماعت، کدے کدے اسی فری علاج کر دے پھریے۔ اس کی اچھی خاصی آگے سے اس نے انسلٹ کر دی، اور غصے کے ساتھ، بڑے حقارت کے ساتھ اس سے وہ پیش آئے۔ تو پھر اس کے بعد اس نے مجھے کال کی تھی کہ میری بہت حالت سیریس ہے اور یہاں میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو پھر میں اسے ادھر لے گیا۔ آپ تو جانتی ہوں گی، آپ اسلام آباد میں رہتی ہیں، معروف میں لے گیا، F10 میں۔ معروف میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، بٹ صاحب ہیں ان کا نام، ادھر لکھا ہوا کہیں۔ تو بڑا اچھا انہوں نے ان کو دیکھا طارق کو، اور ٹیسٹ 9-10 ٹیسٹ لکھ کے دیے، وہ کروائے، دوائیاں لیں۔ یہ کوئی 25-30 دن میرے پاس ہی ادھر رہا، اور اچھا اس کا پرہیز کا خیال کیا، دوائیاں کھلائیں، کافی بہتر ہو کے پھر وہاں سے آیا ادھر واپس۔ آپ محمود شاہ کی فیکٹری کی بات کرتے ہیں، مطلب آپ کا کہنا ہے کہ روزگار کا کوئی موقع یہاں بھی پیدا کرتے۔ آپ جو بھی ان کی جہاں پہ بھی بزنس ہیں، آپ صرف یہ چیک کر لیں کہ اس میں احمدی ورکر کتنے ہیں۔ خود تو اپنا ان کا تعصب کا یہ معیار ہے کہ یہ اپنے بزنسز میں احمدی بزنس مین، احمدی ورکر نہیں رکھتے ہیں یہاں پاکستان میں، یہ ان کے دورے معیار ہیں۔ چلیں جی، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حافظ و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مطلب اپنی رحمت سے، اپنی شفقت سے توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایک دوسرے کے جس حد تک بھی ہو سکے انسانیت کے ناطے ہم ایک دوسرے کے کام آ سکیں۔